अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकल शुक्र कुल्लु व इलैका युरजअुल अम्रु कुल्लुहु। कई हफ्तों से जो हम लोगों का एक सिलसिला चल रहा था आखिरत के सफर की तैयारी, तो उसकी आखिरी कड़ी आज हम लोग ले रहे हैं। पिछले हफ्ते कुछ जियारत कुबूर की, कब्रिस्तान जाने के आदाब और कहाँ का सफर करना चाहिए, कहाँ का नहीं करना चाहिए, उसको कंप्लीट करके फिर आज के टॉपिक पर आएंगे, ईसाले सवाब का मसनून तरीका। तो सबसे पहले जियारत कुबूर की नीयत से सफर करना कैसा है, यानी किसी भी कब्रिस्तान या किसी भी कब्र की जियारत के लिए सफर करना कैसा है। तो कब्रिस्तान, मज़ार या मकबरा दूर की मुसाफत पर हो तो उसकी जियारत के लिए खुसूसी खास तौर पर सफर इख्तियार करके जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तीन मस्जिदों के सिवा किसी और मस्जिद के लिए बगैर बगैर सवाब, यानी सवाब की नीयत से सफर का इत्माम ना किया जाए। मस्जिद हराम, मस्जिद नबी यानी मेरी मस्जिद, और मस्जिद अक्सा। तो जो लोग इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह रमजान में उम्रा करने के लिए इरादा रख रहे हैं, तो मस्जिद हराम तो जाएंगे, वो किस नीयत से कि उम्रा करेंगे, तवाफ करेंगे, तो ये एक उसकी नीयत होगी। लेकिन मस्जिद नबवी का जब सफर करेंगे तो किस नीयत से करेंगे कि वहां पर जाकर हम नमाजें अदा करेंगे, तो एक रकात का 1,000 का सवाब। जियारत कुबूर तो हम करेंगे, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वहां पर अबू बकर सिद्दीक और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनकी कब्रों की जियारत तो करेंगे, वहां पर दुआ भी पढ़ेंगे। लेकिन नियत हम करके क्या सफर करेंगे वहां का कि मस्जिद नबवी की जियारत के लिए हम जा रहे हैं, और फिर वहां जितनी भी नमाजें पढ़ेंगे, फर्ज नमाजों के अलावा नफिल नमाज, वो सारी की सारी एक रकात का 1,000 का सवाब। इन तीन मसाजिद के अलावा अगर किसी और इबादत गाह तक के लिए सफर की इजाजत नहीं, तो मज़ारों या उन पर होने वाले मेलों ठेलों में शिरकत के लिए दूर दराज के इलाकों से ज़ायरीन का आना इस हुक्म के बिल्कुल मुखालिफ व मुनाफी है। लेकिन नहायत अफसोस का मकाम है कि यहाँ बाकायदा शुगल मेले के तौर पर सालाना उर्सों को न सिर्फ पुख्ता रिवाज दिया जा रहा है, बल्कि इस मौके पर मकामी तातील का ऐलान भी किया जाता है। इलावाजी कब्रों के इर्द गिर्द ढोल और धमाल का एहतमाम करना, चढ़ावे चढ़ाना, कब्र पर चादरों और फूलों से सजावट करना, खरीदो फरोख्त के लिए दुकानें और कारोबार चमकाना, कव्वाली का बंदोबस्त, अनवा इकसाम के खाने की तैयारी, और फिर इन सब खिलाफ शरा तकरीबात को उर्स का नाम देना, ये सब का सब कतान गैर इस्लामी है, यानी इस्लाम से इसका, इन बातों का कोई ताल्लुक नहीं है। दीन या दीन का मुताला किए बगैर इन तमाम रसूमात को दीन का हिस्सा करार देने पर वजीद रहना एक बड़ी जहालत है। इस पर मजीद गुनाह ये किया जाता है कि समझाने वाले अहले इल्म को बुजुर्गों और जियारतों का इनकारी ना मानने वाला कहकर उसे गुनाहगार और बेदीन होने का फतवा दे दिया जाता है। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के महबूब और प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर खुद अल्लाह ताला और फरिश्ते दरूद और सलाम भेजते हैं, और हमें भी इसका हुक्म दिया गया, इन तमाम बुजुर्ग हस्तियों से आला व अरफा मकाम पर मकाम रखते हैं, होने के बावजूद अपनी कब्र मुकद्दस के मुतालिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि खबरदार मेरी कब्र को मेला ना बना लेना, और अपने घरों को कब्रें ना बना लेना। तुम जहां से भी मुझ पर दरूद भेजोगे, तुम्हारे दरूद मुझे पहुंचाए जाएंगे। घरों को कब्रें ना बना लेने से मुराद क्या है कि अगर कब्रिस्तान में इबादत करना और तिलावत कुरान पाक करना मना किया गया है, तो उसके बरक्स घरों में इबादत और कुरान की तिलावत किया जाए। यानी घर किससे, कब्रिस्तान और घर में क्या फर्क है कि घर में क्या किया जाता है, कुरान पढ़ा जाता है और नमाजें पढ़ी जाती है, और कब्रिस्तान में ये दोनों काम करना बना है। इसी तरह कब्रों को इबादत गाहे बनाने की भी मुजम्मत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला यहूद और नसारा पर लानत करे, उन्होंने अपने अंबिया और सालिहीन यानी नेक बुजुर्गों की कब्रों को मस्जिद इबादत गाहे बना लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद पाक जिस मौके हालत नज़ा में सुना गया, उससे इस मसले की नज़ाकत और इस दरपेश अंदेशे का अंदाजा होता है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूद और नसारा के इस किस्म के किरदार के पेश नज़र अपनी उम्मत के बारे में होने लगा था कि कहीं वो भी ऐसी गुमराही में ना पड़ जाए जो उन्हें शिर्क की तरफ ले जाए। यही वजह थी कि बावजूद बीमारी के सख्त तकलीफ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल बार बार उधर जा रहा था, और बिल्कुल मौत के करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस बयान कर रहे हैं कि खबरदार बुजुर्गों की कब्रों को मस्जिदें या इबादत गाह नहीं बना लेना। जैसे एक और रिवायत की रूह से दुआए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ए मेरे रब,
اے میرے پروردگار میری قبر کو بت نہ بنا دینا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنت کرے جو انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ اور حدیث پاک سے مزید وضاحت ملتی ہے، ساری زمین مسجد یعنی جائے عبادت ہے، یعنی کہیں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہو سوائے قبرستان اور حمام کے، کہ یہ دونوں جگہ منع ہے۔ باقی پوری زمین پر کہیں بھی اگر آپ موقع آ رہا ہے نماز کا تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ان ساری احادیث سے قبرستان اور مزاروں کو عبادت گاہوں کا درجہ نہ دینے کا حکم سمجھ میں آ جائے تو پھر وہاں نماز اور قرآن پڑھنے کی کراہت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ مزید وضاحت کے لیے کچھ اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی کچھ نمازیں گھر میں ادا کیا کرو اور گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ جس طرح قبرستان نماز سے خالی ہوتے ہیں ویسے ہی گھروں کو نماز سے خالی مت کرو۔ فرض نماز مسجد میں اور کچھ سنتیں اور نوافل گھر میں بھی ادا ہونی چاہیے۔ سنت نماز سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل جو ہمارے لیے سنت نماز ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے درمیان نماز ادا کرنے سے روکا ہے۔ ابو مرسد غنوی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی طرف نماز نہ پڑھو اور نہ ہی قبروں پر بیٹھو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں اللہ کی یاد ہوتی ہے اور جس گھر میں نہیں ہوتی ہے وہ مثل زندہ اور مردہ کی ہے۔ تو اپنے اپنے گھروں کا ہم لوگوں کو جائزہ لینا ہے کہ ہمارے گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے یعنی نمازیں پڑھی جاتی ہے، یعنی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، یعنی اگر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے تو پھر ہم لوگ خود جج کر سکتے ہیں کہ ہمارے گھر کیسے ہیں اور ہمارے گھروں کا کیا حال ہے۔ یعنی زندہ اور مردہ کی مثال دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح قبرستانوں میں جا کر قرآن پاک پڑھنے کی بھی کوئی مثال سنت نبی سے نہیں ملتی، نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام یا اہل بیت کو اس کی تلقین کی، بلکہ فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ ساری حدیث کی روشنی میں ہمیں قبروں کی تعظیم کے سلسلے میں اپنے طرز عمل کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اس تعظیم کو شرکیہ رنگ دینے کی بجائے اسلام کی جائز حدود کا پابند رکھا جانا چاہیے۔ مثلا منع نہیں کیا گیا ہے کہ آپ مرنے والوں کے لیے دعا نہیں کرو جا کر، یا وہ نہیں کرو، نہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا تو بہت ضروری ہے کہ وہ آپ کے مغفرت کی دعا کے انتظار میں، اور اس کا یہ ضروری نہیں ہے کہ سال میں ایک مرتبہ شعبان کی 14 تاریخ کو جا کر اور قبروں والوں کے لیے دعا کریں۔ قبرستان جانا سنت ہے اور یہ ساری چیزیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو روز قبور کی زیارت کیا کرتے تھے، اکثر کیا کرتے تھے۔ تو قبر والے سے نہیں، عقیدہ ہمارا کیا ہو چکا ہے میجورٹی کا، کہ قبر والے سے مانگتے ہیں جا کر کہ فلاں بابا کی طرف سے ہم کو اولاد ہو جائے گی اور فلاں کی طرف سے ہم کو یہ مل جائے گا، روزی مل جائے گی اور یہ وہ۔ تو اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ قبر والے سے نہیں، کس سے مانگنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالی سے۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کی امید رکھتے ہیں یا قبول ہونے کی امید رکھتے ہیں دعا کی، تو یاد رکھیں کہ وہ شرک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمام گناہوں میں سب سے زیادہ جو گناہ ناپسندیدہ ہے وہ شرک اکبر ہے۔ اور شرک اکبر کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی اور سے مدد مانگی جائے یا دعا کی جائے یا امید رکھی جائے۔ دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھائے جائے مگر روح قبلہ کی طرف ہو، نہ کہ قبر کی طرف، کیونکہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جا رہی ہے نہ کہ قبر والوں سے۔ اہل قبور تو خود بے بس اور زندوں کی دعاؤں کے محتاج ہے اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہے۔ کسی کی حاجت پوری کرنا یا اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرنا ان کے اختیار کی بات نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگوں سے اگر کہا گیا کہ آپ لوگ وہاں پر جا کے، جب اللہ تعالیٰ قریب ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، اللہ تعالیٰ قریب ہے، تو اتنی دور کا سفر کر کے جا کر اور وہاں دعا مانگنا تو ان کا ہیلا کیا ہوتا ہے؟ محض ایک بہانہ ہے اپنے دل کو تسلی دیتے اصل میں، کہ ہم ان سے تو نہیں مانگتے نا، ہم تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں لیکن ان کو وسیلہ بناتے ہیں۔ تو یہ وسیلہ کا اگر تصور ہوتا تو سب سے پہلے حق کس کو دیا جاتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن آپ کو بھی بیچ میں اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا کہ میرے وسیلے سے تم دعا مانگو، بلکہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ فاتر آیت نمبر 14 میں فرماتے ہیں، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامہ ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو فریاد رسی نہیں کر سکتے، یعنی تمہاری کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتے، بلکہ قیامت کے دن تمہارے شرک کا صاف انکار کر جائیں گے، اور تمہیں کوئی بھی اللہ تعالیٰ جیسا خبردار خبریں نہیں دے سکتا۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر قرآن میں ہم کو بتا دیا کہ شرک کیا ہے، اور قیامت کے دن جب تم آؤ گے تو تمہارے پچھتانے والے اعمال، حسرت والے اعمال کون سے ہوں گے۔
اسی طرح سورہ سبا آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادعوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُم فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ۔ کہہ دیجیے اللہ کے سوا جن جن کا تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو، نہ ان میں سے کسی کو آسمانوں اور زمین میں سے ایک ذرہ کا اختیار ہے، نہ اس میں ان کا کوئی حصہ ہے، نہ ان میں کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ قرآن کریم میں بہت سے اور بھی مقامات پر ایسی آیت ملتی ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ قبر والوں سے مانگنا سراسر شرک ہے۔ اسی حوالے سے سیدنا عبداللہ بن عباس کی روایت ملتی ہے، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، یہ کہا کرو کہ جو صرف اللہ وحدہ چاہے، یعنی ایک اللہ چاہے وہی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کسی نبی یا بزرگ کی قبر پر دعا کرتے ہوئے ان کے نام یا اس جگہ کی قسم نہ کھائی جائے۔ سیدنا عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے سوا کسی دوسرے کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ تو کفر اور شرک کیا ہے کہ اللہ کی قسم کھانے کے علاوہ باپ کی قسم، ماں کی قسم، بچے کی قسم اور روزی کی قسم اور ڈھلتے سورج کی پتہ نہیں کس کس چیز کی اپنی مرضی سے بنا لی ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، یا تو کفر میں چلی جاتی ہے یا شرک میں۔ قبروں پر اسی طرح چڑھاوا چڑھانا اور وہاں پر قربانی کرنا، قبروں پر جانور ذبح کرنا اور وہاں تقسیم کرنا درست نہیں ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں قبر پر جانور ذبح کرنا منع ہے۔ احترام کی حد، مسلمانوں کی قبروں کے درمیان جوتوں سمیت نہ چلے، یعنی احترام ہے اپنی جگہ قبرستان کا کہ جوتوں کے سے نہیں جایا جائے کہ وہ احترام کی جگہ ہے۔ بشر بن الخصاصیہ سے مروی حدیث ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی قبروں کے پاس آئے۔ اچانک آپ کی نگاہ ایک ایسے آدمی پر پڑی جو قبروں کے درمیان جوتوں سمیت چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جوتوں والے انہیں اتار دے۔ اس نے دیکھا اور جب معلوم ہوا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو جوتے اتار کر پھینک دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں انگارے یا تلوار پر چلوں یا اپنا جوتا پاؤں سے ٹانکوں، یعنی بہت تکلیف و مشکلات میں پڑوں، یہ کام مجھ کو زیادہ پسند ہے نسبتاً اس کے کہ ایک مسلمان کی قبر پر چلوں اور قبروں کے بیچ میں یا بازار میں حاجت یعنی پیشاب اور پاخانہ کروں۔ اسی طرح قبروں پر بیٹھنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی انگارے پر بیٹھے اور وہ انگارہ اس کے کپڑے جلا دے اور اس کا اثر اس کی جلد تک پہنچ جائے، اس کے لیے یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ کسی قبر پر جا کر بیٹھے۔ یعنی کتنی سخت وعید، اور یہ ساری من گھڑت باتیں نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک حدیث موجود ہے۔ کل کو قیامت کے دن یہ سارے جو جن جن کے کانوں تک یہ بات پہنچے گی ان کے لیے حجت ہو جائے گی۔ اگر ان کے عمل میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، ایک بات ہمارے کانوں نے سنی تھی لیکن پھر بھی ہم توبہ نہیں کرے اور پلٹے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے یہ چیز حجت بنے گی انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح قبریں جو ہے وہ کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے، اہتمام اور وہ کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ زیارت قبور کے وقت کھانا پینا بھی قبروں کے احترام کے خلاف ہے۔ سخت دل لوگوں کی طرح زیارت قبور کے وقت ہنسی مذاق یا دنیاوی باتیں کرنا بھی قبرستان کی تعظیم کے خلاف ہے۔ ایسے مواقع پر خاموشی کے ساتھ مصنون طریقے سے صرف سلام اور دعائیں مغفرت کی جائے، اور اس جگہ اپنے آ کر رہنے کو بھی یاد رکھا جائے۔ یعنی خود بھی ہم کو آنا ہے دعا میں، جیسے ابھی دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جاتے تو ہیں قبروں کو لیکن بس اپنی لینگویج میں دعا کرتے ہیں، لیکن دعا کا سنت کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبروں کی زیارت کے لیے جاتے تھے تو کیا دعا کیا کرتے تھے؟ وہ دعا کم سے کم ہم کو یاد ہونا چاہیے۔ جیسے کہ مدینہ تم نبی جب جانا ہو تو وہاں پر بقیع غرقت ہے، جس کو بقیع قبرستان کہا جاتا ہے، اصل میں بقیع غرقت ہے وہ۔ تو وہاں پر جب جائیں تو دعا یاد ہونا چاہیے کہ دعا کیا ہے؟ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ أَنْتُمْ لَنَا فَرْدٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ عَافِيَةً۔ اس گھر کے مومنوں اور مسلمانوں، تم پر سلام ہو، بے شک ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، تم پہلے چلے گئے، ہم تمہارے بعد آئیں گے، ہم اللہ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت طلب کرتے۔ تو یہ تمام جو قبرستان میں سب کے لیے دعا ہوگی۔ اب ہمارے وہاں کیا ہے کہ اپنے اپنے باپ دادوں کی قبروں پر جا کر کھڑے ہو کے دعا مانگ لیے، تو وہ تو ایک مخصوص ان کے لیے ہو گئی، لیکن اگر تمام لوگوں کے، کیونکہ اہل دیار یعنی ایک قبر والوں، تمام لوگوں کے لیے السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین۔
وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ۔ مومن اور مسلمان گھر والوں پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے پہلے پہنچنے والوں اور بعد میں آنے والوں پر رحمت فرمائے، ہم بھی انشاءاللہ تم سے آ ملنے والے ہیں، یعنی اپنی بھی موت کی یاد دہانی اور ان کے لیے مغفرت کی دعا۔ کافروں، مشرکوں، منافقوں اور فاسقوں کی نماز جنازہ یا ان کی قبر پر سلام اور دعائے استغفار کرنے کی مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے، جیسے کہ سورہ توبہ آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور آئندہ ان میں سے جو مرے اس پر نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ مرے بھی اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔ سنن النسائی میں روایت ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک آدمی کو اپنے مشرک والدین کے حق میں استغفار کرتے سنا تو میں نے کہا تم اپنے مشرک والدین کے حق میں استغفار کر رہے ہو؟ اس نے جواب میں کہا کیونکہ سیدہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک والدین کے حق میں دعا نہیں کی تھی تو میں بھی اپنے مشرک والدین کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ اسکرین پر آپ کے لیے زیارت قبور کی دعا موجود ہے، آپ کے پاس مسلم میں بھی ہوگی انشاءاللہ۔ تو میں نے اس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ ایک مشرک اس طرح کی بات کر رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 113 114 کی آیت اتار دی کہ ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام لے کر کلیئر کر دیا کہ وہ جو دعا مانگی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، زیب نہیں دیتا کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے ان کے رشتہ داری کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے جو دعائیں مغفرت کی تھی تو اس وعدے کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے والد سے کیا تھا، مگر ان انتقال کر گئے اسلام سے پہلے۔ نیز اسلام کے ظہور کے بعد تمام ادوار میں نو مسلم لوگوں کی طرف سے یہ سوال خصوصی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ اس سلسلے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کردہ ایک حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر تشریف لے گئے، خود بھی روئے اور گرد و پیش کو بھی رلایا، پھر فرمایا میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کے حق میں استغفار کی اجازت چاہی لیکن نہیں ملی، پھر زیارت قبر کی اجازت چاہی تو اجازت مل گئی، چنانچہ قبروں کی زیارت کرتے رہا کرو، یہ موت کو یاد دلاتی ہے۔ یعنی اسلام کی حالت میں جو فوت ہوا ہے، چاہے کہ وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، نبی کے ماں باپ کو جب اجازت نہیں دی جا رہی ہے تو پھر اگر ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا ہے جو شرک کر رہا ہے یا کفر کر رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے تو اس کے لیے کہاں سے اجازت ہوگی۔ پھر ظالموں کی قبروں اور عذاب والے مقامات سے گزر ہو تو تیزی سے گزر جانا چاہیے، اس کے ساتھ ہی اللہ کے نافرمانوں کی تباہ و بربادی پر عبرت کی نگاہ ڈالتے ہوئے رنجیدہ ہونے اور خود پر رقت طاری کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا جبکہ وہ قوم سمود کے تباہ شدہ مقامات ہجر وغیرہ کے پاس سے گزر رہے تھے کہ ان عذاب میں گرفتار لوگوں کے پاس سے روتے ہوئے گزرو، اور اگر تم روتے نہیں ہو تو ان پر سے مت گزرو کہیں تم پر بھی عذاب نہ آ جائے جس طرح ان پر عذاب آیا۔ دوسری روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجر کے مقام سے گزرے تو فرمایا ظالموں کے مسکنوں میں جہاں ظالم قومیں عذاب کا شکار ہوئی داخل نہ ہونا مگر روتے ہوئے، کہیں تم پر وہی عذاب نہ پہنچے جس میں وہ مبتلا تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک ڈھانپ لیا اور سواری کو تیز چلائے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب والی وادی سے گزر گئے۔ اب مسجد نبوی کی پھر کیسے زیارت کریں گے کہ اللہ مسجد بھی ہے وہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی ہے، تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کیسے کریں گے؟ مدینہ منورہ جانے والوں کو دو بڑی سعادتیں نصیب ہوتی ہے، ایک تو مسجد نبوی میں نماز کی اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر حاضری کی۔ لیکن جیسے ابھی پڑھا کہ نیت کیا ہونا چاہیے کہ ہم مسجد نبوی میں کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، مسجد نبوی میں نہایت ادب و احترام کی کیفیت لیے داخل ہوں، جماعت تیار ہے تو شامل ہو جائے جماعت میں،
ورنہ پہلے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد، مسجد میں داخل ہونے کی 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں۔ یہ نماز مسجد نبوی میں کسی بھی جگہ ادا ہو سکتی ہے، البتہ بہتر ہے کہ روزہ شریف یعنی ریاض الجنہ میں ادا کی جائے، لیکن ہجوم کی وجہ سے جگہ نہ مل سکے تو مسجد کے کسی بھی حصے میں پڑھنا باعث سعادت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں نماز کا ثواب باقی مساجد کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے، سوائے مسجد حرام کے، کہ مسجد حرام میں اگر آپ 1 رکعت پڑھتے ہو تو اس کا 1 لاکھ کا ثواب ہے، اور یہاں پر 1000 کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر مبارک اور قبر شریف یعنی سیدہ عائشہ کا حجرہ کے درمیان جگہ روضۃ الجنہ کہلاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر حاضری کے وقت کیا سنت ہونا چاہیے وہ بھی ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے۔ مسجد نبی کی زیارت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کرنا مستحب ہے، لیکن واجب یا سنت کے درجے میں نہیں ہے کہ اگر وہاں جائیں گے نہیں اور 40 نمازیں نہیں پڑھیں گے تو ہمارا حج نہیں ہوگا یا عمرہ ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے کہ آپ اس کنٹری میں جب گئے ہو اور وہاں پر موجود ہو تو آپ کو مسجد نبی کی زیارت کے لیے جانا چاہیے، اور جب وہاں جائیں گے تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی بھی زیارت کریں گے۔ تو اس کا سنت کا طریقہ کیا ہے کہ سلام کے لیے خاموشی سے چلتے ہوئے قبر شریف کے سامنے جا کھڑے ہوں اور آہستہ آواز سے یوں کہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کے بعد ان کے صاحبان ساتھیوں کو بھی سلام کہنا چاہیے، جیسے السلام علیکہ یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السلام علیکہ یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر جب بھی کسی سفر سے واپس آ کر مسجد تشریف لاتے تو نماز تحیۃ المسجد ادا کر کے قبر رسول پر حاضر ہوتے اور انہیں سلام کہنے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق کو بھی انہی الفاظ میں سلام کہتے ہیں۔ یہ دونوں اصحاب بھی چونکہ یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سلام کہنے کے بعد درود شریف بھیجنا بھی مستحب ہے، یعنی سلام کرنے کے بعد آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیج سکتے ہیں۔ یاد رہے درود شریف بھی ایک دعا ہے، اور دعا کے لیے قبر کی طرف رخ کی بجائے قبلہ رخ ہو۔ نبیوں کا مقام وفات ہی ان کا مقام دفن ہے۔ سیدنا عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن سے متعلق مختلف آراء پر پرغور تھی۔ پھر سیدنا ابو بکر نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن کر بھولا نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کا اسی جگہ دفن کیا جانا پسند فرماتے ہیں جہاں ان کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں ان کے بستر کی جگہ تھی، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں۔ کعب بن اجرا کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، لیکن آپ پر درود کیسے بھیجا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جو ہم لوگ نمازوں میں پڑھتے ہیں تشہد سے پہلے۔ اب ہم لوگ اگلے ٹاپک جو ہمارا ہے آج کا کہ ایصال ثواب کا مصنون طریقہ کیا ہے، تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ جیسے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہماری نبض دیکھتے ہی ڈائریکٹ ہم کو دوا نہیں لکھ کر دیتا یا انجیکشن یا آپریشن کی سجیشن نہیں دے دیتا، پہلے کیا ہے مرض پوچھتا ہے، آپ کو ہوا کیا ہے، کیا بیماری ہے، اور پھر اس کے مطابق وہ دوا وہ کرتا ہے۔ تو ہم پہلے بیماری دیکھیں گے جو ہمارے سماج میں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد جو بدعت کی جاتی ہے، سب سے پہلے اس کو دیکھیں گے، مرض کو دیکھیں گے، مرض کو جاننے کے بعد اس کا علاج دیکھیں گے کہ کرنے کا کام کیا ہے ہم لوگوں کو۔ تو مرض کیا ہے ہمارے وہاں پھیلا ہوا کہ بدعت، بدعت کا لفظ کیا ہے، بعض لوگ بولتے ہیں کہ بدعت ہے کیا، تو بدعت لفظ بدعا سے ہے جس کا معنی ہے اضافہ، نیا یا انوکھا پن، یعنی ایسی چیز جس کا دین میں کوئی ایسا نیا طریقہ یا رسم یا کام ثواب کی غرض سے یا نیکی کا کام سمجھ کر شامل کر لیا جائے، اسے ضروریات دین کا لازمی حصہ بنا لیا جائے۔ جیسے دیکھتے ہیں کہ میت کے ساتھ قبروں تک جاتے ہوئے اور اس کے بعد کے دنوں میں، یعنی ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں کریں گے تو مردہ کی مغفرت نہیں ہوگی، مرنے والے کی، تو یہ ساری چیزوں کو لازمی سمجھ لیا گیا جس کی دلیل قرآن و سنت سے نہیں ملتی، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ یعنی دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ ہمارے ہاں بدعت کی اکثریت کا تعلق ایسی خود ساختہ رسومات سے ہے جو آباء و اجداد اور غیر مسلم اقوام کی تقلید میں اپنائی گئی ہے، اگرچہ وہ بطور ثواب تو نہیں رواج پا رہی ہیں،
مگر وہ قرآن و سنت کی تعلیمات، اسلامی روایت اور دینی تقاضوں کے عین برخلاف ہے۔ دین اسلام ایک مکمل دین ہے۔ نئی شریعت ایجاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو ناقص سمجھا گیا، یعنی اگر آپ اپنی طرف سے دین میں کوئی نئی بات ڈال رہے تو اس کا مطلب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ بہتان باندھ رہے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھورا دین ہم کو دیا اور ہم اس کو مکمل کر رہے ہیں، تو ناقص سمجھا گیا۔ یا پھر یہ مطلب ہوا کہ وحی کے نزول کے وقت معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ اس کام میں ثواب ہے، اور اب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اس میں ثواب ہے۔ یا پھر اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ اس میں ثواب ہے مگر وہ بتانا نہیں چاہتے تھے، یا معاذ اللہ بھول گئے۔ یا پھر یہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ معاملہ بتا دیا تھا مگر معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے نہیں، یا پھر سمجھنے کے بعد امت کو بتانا بھول گئے۔ یا یہ کہا جائے کہ معاذ اللہ صحابہ کرام نے اس دین کو پوری طرح آگے نہیں پہنچایا، یا خود اس پر عمل نہیں کیا، اور ہمارے علماء و مشائخ کو اب سمجھ میں آیا ہے، یا انہیں کوئی نیا الہام ہوا ہے۔ اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مقابلہ اور یہ بغاوت کیسی؟ ایسے لوگ دراصل عقیدے کی کمزوری، علم کی کمی، خصوصاً دینی کم فہمی اور غلط رہنمائی کی وجہ سے خود ساختہ رسومات و بدعت کو بڑی ڈھٹائی سے دین ہی کا حصہ سمجھتے رہے ہیں، اور اسی اساس پر عام مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور فرقہ واریت کو پروان چڑھانے کا سبب بنتے ہیں۔ قرآن و سنت سے دوری اور دینی جہالت اس اچھے بھلے باشعور اور اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے کو بھی حقائق سے قریب نہیں ہونے دیتی، اور وہ نسل در نسل حقائق جانے بغیر گمراہیوں میں بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ کچھ حدیث ہم دیکھیں گے، یہی بات ہمیں نہایت خوبصورت اور صاف طریقے سے واضح کر دی گئی ہے۔ سب حدیثوں سے بہتر حدیث کلام یعنی بات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور سب طریقوں سے بہتر طریقہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب کاموں سے برا کام دین میں کوئی نیا کام بدعت نکالنا ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حجرات آیت نمبر 1 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت آگے بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور ڈرو اس معاملے میں اللہ سے، بے شک اللہ سننے والے اور جاننے والے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 83، افغیر دین اللہ یبغون، کیا بھلا وہ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو یاد رکھو، اگر جو دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اتار دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا، اگر اس کے علاوہ کوئی دین ڈھونڈ کر لائے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم میں بنا لے اور خسارے میں ہوگا۔ جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے، اس کا دین قبول ہی نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ غیر دینی افعال کو جانتے بوجھتے دین کا حصہ سمجھ لینا، یا جو کام اللہ اور اس کے رسول نے نہ بتایا ہو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر لینا، اس پر قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث میں بھی سخت وعید آئی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 36 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ۔ اور جو لوگ ہمارے ان احکامات کو جھٹلائیں اور ان سے تکبر کریں گے، وہی لوگ آگ والے ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر جانتے بوجھتے جھوٹ بولا وہ اپنے ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کتنے دھڑلے سے اور کتنی بے جگری سے کہا جاتا ہے، حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس چیز کو دیکھ لے کہ اگر کوئی جھوٹ باندھے، یعنی وہ بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ہے، نہ کیا ہے، نہ صحابہ کرام نے اس کو کیا، تو اگر وہ اس کو ان لوگوں کی طرف منسوخ کیا جا رہا ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حشر آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم تم کو دے اس کو مان لو، اور جس سے منع کرے اس سے باز رہو۔ بدعت پر ایک خطبہ دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم حساب یعنی قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا اور انہیں بائیں راستے کی طرف ڈال دیا جائے گا۔ میں کہوں گا میرے رب، یہ میرے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد دین میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کر دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا، اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنی بدعت کو چھوڑ نہیں لے۔ اور بدعت کی ایک سزا یہ ہے دنیا میں کہ اس کو توبہ کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے بہتری چاہے
کیونکہ وہ جو کر رہا ہے وہ ثواب کی نیت سے سمجھ کر رہا ہے نا، تو وہ توبہ کیوں کرے گا؟ تو اسی لیے اس کو اتنی بڑی سعادت سے محروم رہتا کہ توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ اور جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کی کوئی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کیا کرے، صرف زبانی توبہ نہیں کرے، بلکہ جو بدعت کا کام کر رہا ہے اس سے مکمل طور پر توبہ کرے اور کبھی نہ کرنے کا عہد کرے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مدینہ آئے، پہاڑ سے لے کر فلاں مقام سور تک حرم ہے، اور جو کوئی دین میں نئی بات نکالے یا نئی بات نکالنے والے کو جگہ دے گا، اس پر اللہ اور فرشتوں اور سب لوگوں کی پھٹکار، نہ اس کا فرض قبول ہوگا نہ نفل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بدعت کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ تو دین کے علم کو لوگوں تک نہ پہنچانا اور سیدھے سادے دین میں سختی اور کچھ روی پیدا کر کے اسے بگاڑنا بدعت کا سبب بنتا ہے۔ یعنی لوگوں تک جب صحیح بات نہیں پہنچائی جاتی اور ان کو صحیح دین نہیں بتایا جاتا ہے، تو پھر وہ تو وہی کرتے رہیں گے نا جو بچپن سے دیکھتے آئے اپنے گھروں میں، اپنے آس پاس کے ماحول میں، یا اپنے آبا و اجداد کے خاندان میں۔ تو ان تک دین کا پہنچانا یہ سب کیا ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ کھول کر بتائیں، بھلے سے ان لوگوں کو کوئی چیز بری لگے یا وہ کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی چیز چھپائی نہیں ہے کہ لوگوں کو برا لگے گا، اور لوگ سب سے پہلے تو شرک کی مذمت کی آپ نے، اور اپنے خاندان والوں کو دشمنی لی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ دشمنی تو ہوگی، اور بہت سے لوگ آپ کے خلاف کھڑے بھی ہو جائیں گے، لیکن حق پہنچانا ہے، کیونکہ کل کو قیامت کے دن اللہ کے وہاں حجت بنے گی یہ بات کہ یار اب ہم کو موقع ملا تھا کہ ہم لوگوں کو روک سکتے تھے، لیکن ہم نے کوشش ہی نہیں کی۔ دین کے علم کو لوگوں تک نہ پہنچانے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دین کا علم بندوں سے چھین کر نہیں اٹھائیں گے، بلکہ عالموں کو اٹھا کر علم کو اٹھا لیں گے۔ جب کوئی عالم باقی نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار پیشوا بنا لیں گے اور انہی سے معاملات پوچھیں گے، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم کو ایسی گمراہی سے محفوظ رکھیں۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو وہ دین پسند ہے جو سچا، سیدھا اور آسان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمان کا بہتر مال بکریاں ہوں گی، اور وہ ان کو پہاڑ کی چوٹیوں اور بارش کے مقام پر چراتے ہوئے دنیاوی فتنوں سے دین بچاتا پھرے گا۔ یعنی دین کا اتنا زیادہ، یعنی بدعت اور شرک اور یہ ساری چیزیں اتنی پھیل جائے گی کہ وہ جو متقی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ کیا کرے گا کہ اپنے آپ کو اس فتنوں سے بچانے کے لیے پہاڑ کی چوٹیوں پر چلا جائے گا، بکریاں چرائے گا اور وہاں پر اپنی زندگی گزارے گا۔ بدعت اسلامی معاشرے میں پھیلنے والی بہت سی برائیوں کی جڑ ہے۔ ان میں سر فہرست برائی فرقہ واریت ہے۔ یعنی جو یہ بدعت کا رواج کہاں سے آیا؟ فرقہ واریت میں، یہ مسلک کا، وہ مسلک کا، وہ اس کا۔ تو اس کے لیے ایک حدیث سن لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفرق ہو گئے یہود 71 فرقوں میں یا 72 فرقوں میں، اور نصارہ 72 فرقوں میں، اسی طرح میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی۔ دوسری روایت میں یوں اضافہ ہے، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، ما انا علیہ و اصحابی، اسی پر چلنے والے جنت میں جائیں گے، اور جو نیا راستہ نکال کر چلیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب اس حدیث کے مطابق اپنے آپ کو جج کرنا ہے کہ ہمارا راستہ کون سا ہے۔ کیا ہمارا راستہ قرآن و سنت کا راستہ ہے، یا فرقہ واریت کا راستہ ہے، یا مسلک؟ کیونکہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب پکاریں گے، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے کافروں، اے مشرکوں، سب کو ان کی جماعت کے ساتھ پکارا جائے گا۔ تو وہاں پر کہیں بھی کسی ایک حدیث سے نہیں ملتا ہے کہ اے اہل سنت والجماعت، اور اے اہل حدیث، اور اے اہل بریلوی، اور اے اہل یہ تبلیغی، یا جو بھی، کوئی بھی نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ساری چیز تھی ہی نہیں۔ تو آپ سوال کریں گے تو ٹھیک ہے، وہاں جب نہیں تھی اب ہو گئی ہے تو کیا، تو اب ہو گئی ہے تو نئی بات آ گئی ہے نا۔ تو اصل چیز کیا ہے، جڑ کیا ہے، کہ وہ طریقہ اس چیز کا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا کہ ما انا علیہ و اصحابی، اس طریقے والے جنت میں جائیں گے جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ تو اپنے اپنے اعمال کا خود ہی جائزہ لینا ہے کہ ہم کون سے طریقے پر ہیں اور ہم کو کون سا طریقہ اپنانا چاہیے، اور اگر اب تک کرتے آئے ہیں تو اب بھی موقع ہے، موت سے پہلے توبہ کرنے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ سے توبہ کرے اور بدعت اور شرک سے اللہ کی پناہ مانگے، اور ان سارے کاموں کو چھوڑے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور اللہ سے معافی بھی مانگتے رہیں کہ یا اللہ، جانے انجانے میں ہم کو علم نہیں تھا اور ہم یہ سارے کام کرتے رہے، اب اللہ سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور اس کام کو چھوڑتے ہیں اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں، اور ہم قرآن و سنت پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने इस्लाम में कोई अच्छा तरीका अपनाया, यानी बिदात तो एक बुरी चीज है कि दीन में नई बात, लेकिन दीन में अगर कोई अच्छा तरीका अपनाता है, अच्छा तरीका लाता है, तो उसका उसको भी अज्र सवाब मिलेगा। ऐसा अमल किया जिसे लोग छोड़ चुके हैं, इसके लिए उसका अपना भी अज्र होगा और उस आदमी का भी अज्र जो बाद में इस पर अमल करेगा। बाद में करने वालों के अज्र में कमी भी नहीं की जाएगी, और जिसने इस्लाम में बुरा तरीका इजाद किया और उसे अपना गुनाह भी मिलेगा, और बाद में उस पर अमल करने वालों का भी, और बाद में करने वालों के गुनाह में कमी नहीं होगी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, सूरह यासीन आयत नंबर 12, वनक्तुबु मा कद्दमू व आसारहम, जो कुछ अमाल लोग आगे भेजते हैं वो सब हम लिख रहे हैं, और जो कुछ आसार उन्होंने पीछे छोड़े वो भी सब कर रहे हैं। अब ये आगे भेजना और पीछे छोड़ने वाले अमाल कौन से हो सकते हैं? अगर अच्छा अमाल किसी को दिया है करते हुए, आपको कोई फॉलो कर रहा है या उस तरीके पर चल रहा है, या उसकी वजह से आपकी उसने अपनी इस्लाह कर ली और आगे मजीद लोगों तक इस चीज को पहुंचा रहा है, तो याद रखें आप दुनिया से चले गए, लेकिन आपका जो वो अमल है वो आगे पहुंच चुका अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। और पीछे जब तक के लोग वो करते रहेंगे, उसका अज्र सवाब आपको मिलता रहेगा। इसी तरह कोई भी गुनाह का काम, कोई भी बिदत का काम, कोई भी शिर्क का काम अगर आपने इजाद किया और उसको जितने लोग फॉलो करेंगे, आप तो दुनिया से चले गए लेकिन वो आपके नामे अमल में पहले लिख दिया गया, और बाद में भी जब तक वो लोग उस पर फॉलो करेंगे और जितने लोग उसको फॉलो करेंगे, उसका सबका गुनाह मिलेगा। फिर इसी तरह कुफ्र और शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह जो है वो बिदअत है। दीन के नाम पर शामिल किए गए गैर इस्लामी रसूम और रिवाज में से 90% का ताल्लुक सिर्फ जनाजे के मसाइल से, जिनका सिलसिला बीमारी से शुरू होकर मरने तक और बाद अज़ा जियारत कबूर फिर बरसियों तक जा पहुंचता है। इन रसूमात बिदात के हर इलाके, कबीले और बिरादरी के मिजाज और माहौल के हवाले से एक लंबी फहरिस्त है। तो हम देखते हैं मुख्तसरन के क्या क्या बिदतें हमारे उसमें रिवाज है, क्योंकि बहुत से लोग सवाल करते हैं कि ये हमारे वहाँ ये मैयत हुई है तो ये क्या करें, और ये किया जा रहा है क्या करें, इनको मना करें या इनके उसमें शामिल हो। तो बीमारी में बिदात क्या, गैर इस्लामी तरीका क्या है कि बीमारी की हालत में खाके शिफा, मनके, तावीज, धागे वगैरह हासिल करने के लिए जिंदा पीरों के पास जाना, यानी उनकी खाके शिफा लेते हैं कब्रों से मिट्टी लेकर, उसको घोल के, या मनके या तावीज धागे वगैरह। तो ये सारी चीजें, ये लोग जिनकी अक्सरियत इल्म दीन से नावाकिफ होती है, इन सादा लोग अवाम को फौतशुदा बुजुर्गों के नाम की नजर नियाज और चढ़ावे वगैरह देने पर मजबूर करते हैं। बेशतर खानकाहों, मकबरों, मज़ारों वगैरह पर ये लोग मुजावर बने बैठे नजर आते हैं। यहाँ मरीजों को लाकर हाजिरी दिलाई जाती है, जिसे जियारतें कराने का नाम भी दिया जाता है। बाज दफा मिर्गी और पागलपन के मरीजों को यहाँ लोहे की जंजीरों से बांधकर इन पर तशद्दुद किया जाता है, उसे जिन्नात निकालने का इलाज समझा जाता है, जो सरासर जुल्म और गैर इस्लामी तर्ज अमल है। इसी तरह मरीजों को बगैर इलाज नाकाबिल बर्दाश्त धूनी देना और कोठरियों में बंद रखना, चिल्ले काटना, पीरों के नाम पर छोड़े हुए मखबूतुल हवास बच्चों से मरीजों को पिटवाना, जिसको बच्चा जच होकर ज्यादा मारे उसके लिए गुमान करना कि इस अल्लाह वाले की ज्यादा मार से ये मरीज ज्यादा जल्दी सेहत याब होगा, क्योंकि सेहत देना किसके इख्तियार में? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इख्तियार में। और सुन्नत में उसका तरीका भी बता दिया गया कि अगर पहले तो प्रोटेक्शन के लिए ऐसी चीजें, अव्वल तो ऐसा कोई मर्ज लाक ही ना हो, नजर बद है या जिनका छू जाना ये कोई है, तो सुबह शाम के अस्कार हैं, रात के अस्कार हैं, नमाज के बाद के अस्कार है, इससे अपने आप को प्रोटेक्शन दो, अपने आप को पनाह में लो अल्लाह की। और अगर हो जाए बिलफर्ज तो उसका इलाज कुरान से है, और कोई तरीका नहीं है दूसरा या तीसरा। इलावाजी इन जियारतों पर हर किस्म के मरीजों को ख्वाह में बिस्तर से उठने की भी सकत ना हो, सलाम करवाने लाना, ताकि वो फौज शुदा बुजुर्गों की दुआ से सेहतियाब हो जाए। छोटे नातवा बच्चों को मज़ारों के दरख्तों के नीचे तवाफ करवाकर उन्हें कई दिन तक जूतियों के पल्ले के बराबर तोलना, फिर उस बच्चे की कमीज मज़ार पर फेंक आना। सूखे के मरीज का एक और इलाज ये कि अनाज से भरा हुआ थैला दरिया के किनारे गीली सतह के नीचे दबा आना, और अकीदा रखना कि जैसे जैसे इसमें दाने फूलेंगे बच्चे का कमजोर जिस्म सेहत याब हो जाता है। ये सारी रस्में कुछ ऐसी हैं जो आप लोगों ने सुनी होगी, कुछ ऐसे हैं जो आपने नहीं सुनी। हालांकि समाज में ये सारी चीजें मौजूद हैं। जिस औरत के बच्चे पैदाइश के बाद फौत हो जाते हैं, उसका मन्नत मांगना कि अब बच्चा होगा तो मैं इतने साल तक उसे मांग कर कपड़े पहनाऊंगी ताकि वो जिंदा बच जाए। जिंदगी और मौत देने वाले कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसी तरह बांझ मर्दों की बीवियों का या खुद बांझ औरतों का ऐसे मज़ारों पर जाना जिनके बारे में मशहूर कर दिया गया हो कि वहां हाजिर होने, सलाम करने से औलाद जैसी नेमत मिलती है,
ایسے مزاروں کے پاس درختوں کے نیچے جھولیاں پھیلا کر کھڑے ہو جانا کہ جھولی میں پتا گرے گا تو اولاد ہوگی، اور اس مقصد کے لیے گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں لوگ کہ کوئی پتا گرے تاکہ اللہ کی طرف سے یہ جواب آئے. اللہ عالم ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا یا بابا کی طرف سے، اللہ عالم. مزاروں اور قبروں کی مٹی لا کر اسے متبرک اور باعث شفا سمجھ کر پاس رکھنا. مزاروں پر پڑے مخصوص پتھروں کو اٹھا کر جسم پر درد کے مقامات پر رگڑنا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بتا دیا کہ اگر کسی کو جسم میں کوئی تکلیف ہے وہاں پر اپنا ہاتھ رکھے سیدھا اور کہے 3 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ و قدرتی من شر ما اجد و حوالي 7 مرتبہ. یہ طریقے سنت کے بتائے گئے، یا قرآن کے جو معوذتین ہیں، سورہ فاتحہ ہے اور دوسری صورتیں، اس کو پڑھ کر دم کرنا. پھر مزاروں پر جلنے والے چراغوں سے تیل لے کر جسم کے تکلیف زدہ حصوں پر لگانا. یہ اور اس قسم کی دوسری بے شمار غیر اسلامی حرکات ہمارے ملک کے تقریباً ہر علاقے میں بڑی عقیدت و احترام سے شفا کی خاطر اپنائی جاتی ہے. اسی طرح میت کے ساتھ کیا بدعت کی جاتی ہے کہ بیمار کی موت واقع ہو جانے پر لواحقین یعنی پیچھے رہنے والے کا میت کے گرد بیٹھ کر بلند آواز سے لوحہ کرنا. جب تک میت گھر میں ہو 14 بار سورہ بقرہ پڑھنا. بے پناہ فضائل والی سورہ کو اس موقع پر اس گنتی کے ساتھ مخصوص کر لینا، جبکہ کسی صحیح حدیث سے تو درکنار کسی ضعیف حدیث سے بھی اس کی دلیل نہیں ملتی. لہٰذا یہ بدعت بن جاتی ہے. میت کی چارپائی کے نیچے سرہانے کی طرف کچے چاول یا گندم رکھنا اور دفنانے کے بعد اسے خیرات کرنا، اور اس میں اگربتی بھی ڈال کے رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا. بیوی کے فوت ہونے پر خاوند کے لیے بیوی کو غیر محرم قرار دے دینا. اسی طرح خاوند کے فوت ہو جانے پر بیوی کو میت کے پاس نہ آنے دینا اور نہ ہی دیکھنے دینا. پھر غسل کے ساتھ بھی میت کی اس طرح کی بدعتیں کی جاتی کہ میت کے غسل کے وقت دعائیں، نعتیں یا کلمہ یا کوئی اشعار وغیرہ پڑھنا. میت کو 2 بار غسل دینا. کسی خاص علاقے یا جگہ کی مٹی کو متبرک سمجھ کر اسے غسل کے وقت استعمال کرنا. پھر سے کفن کے اس میں بھی بدعتیں کی جاتی ہے. کفن پر آیات و پاکیزہ کلمات لکھنا یا ان کو کاغذ یا کپڑے پر لکھ کر میت کے سینے پر رکھنا. کفن آب زمزم میں بھگونا. میت دلہا یا دلہن ہے یا عنقریب شادی ہونے والی تھی تو کفن کی بجائے شادی کے لباس میں یا صحرا باندھ کر دفنانا، یا سینے پر جو رکھا جاتا ہے عہد نامہ. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ بدعت میں شمار ہے. جنازے کی بدعت کیا ہے؟ جنازے کو پھولوں سے یا قرآنی آیات لکھی ہوئی چادر سے سجا کر لے جانا. کسی مخصوص رنگ کی مثلاً کالی یا ہری چادر ہی جنازے پر ڈالنا. پھر اسی طرح فوٹوگرافی آج کل تو عام ہو گئی ہے کہ ویڈیو کالنگ کر کے دکھائی جاتی ہے. اس موقع پر صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا. گھر کے دروازے سے جنازہ نکالتے ہوئے قرآن پاک کا سایہ کرنا. جنازے کو فوت شدہ خاندانی پیروں کے مزاروں کی گرد طواف کروانے لے جانا. جنازے کو لے جاتے ہوئے راستے میں کلمہ شہادت بلند آواز سے پڑھنا یا اس کے پڑھانے کے لیے صدا لگانا، یعنی خود بھی پڑھنا اور لوگوں کو بھی اکسانا کہ آپ لوگ بھی پڑھیے. جنازے کے ساتھ 7 پھل، مٹھائی، خشک میوے وغیرہ لے جا کر قبر پر تقسیم کرنے کی رسم. جیسے کہ ہمارے وہاں کی میت جاتی ہے تو اس کے ساتھ نان اور کیلا بھیجا جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا جاتا ہے. تو وہی پیسہ اگر کوئی غریب مسکین کو صدقہ کر دیا جائے تو اس کا ثواب ملے گا، لیکن اس رسم کا میت کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا، بلکہ آپ کو کرنے والوں کو اس کا گناہ ملے گا. پھر بیشتر گھرانوں میں میت کو تدفین کے لیے لے جانے کے بعد گھر کے باقی ماندہ افراد، جن میں اکثریت خواتین کی ہوتی ہے، نماز وحشت ادا کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل قرآن و سنت سے نہیں ملتی. یہ 2 رکعت نماز مرنے والے کے لیے دوری وحشت قبر کے طور پر ادا کی جاتی ہے. گھر کی بڑی بوڑھیاں اس کا اہتمام کرتی ہیں اور دیگر افراد یہ بدعتی رسم ان کی تابع داری میں کرتے ہیں. نوافل کو نماز وحشت کے طور پر مخصوص کرنے کے بجائے غم میں وستعین بالصبر والصلاۃ کی نیت سے، یعنی آپ نماز پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے اور میری دعا ان کے حق میں قبول کرے، ان کی مغفرت کرے، وہ ٹھیک ہے. لیکن نام دے کر خاص طور پر کہ اس سے قبر کی وحشت دور ہوگی، یہ کسی بھی سنت سے ثابت نہیں ہے. پھر تدفین کے وقت میت کے سینے پر عہد نامہ رکھنا. یہ کاغذ پر لکھے ہوئے کچھ پاکیزہ کلمات ہوتے ہیں جنہیں قبر میں میت کے ساتھ رکھ کر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے میت ہر طرح کے دکھ اور عذاب سے محفوظ رہے گی. اب اگر مرنے والا شرک کرنے والا تھا، بدعت کرنے والا تھا، تو وہ تو اپنے اعمال کو لے کر خود گیا. اب یہ کاغذ کا ٹکڑا کیا اس کو یعنی اس کی مغفرت کروائے گا یا وہ چیز کروائے گا؟ اگر ایسا ہو تو امیر لوگ تو سونے کے پانی سے اس کو لکھوا کر بھیجیں اپنے مرنے والوں کو، لیکن کچھ فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوز باللہ سینے پر جب آپ وفات پائے تو ایسی کوئی چیز نہیں رکھی گئی. آپ کے صحابہ کرام کی کسی بھی جو فوت ہوئے، عمر رضی اللہ عنہ بھی فوت ہوئے، ابو بکر اور تمام صحابہ کرام، لیکن کہیں بھی یہ چیز نہیں ملتی.
دفن کرتے وقت قبر میں میت کے سر کے نیچے کوئی نرم چیز رکھنا، تدفین کے بعد قبر پر اذان دینا، میت دفن کرنے کے بعد چند افراد قبر کے نزدیک کھڑے ہو کر باری باری اذان دیتے ہیں۔ اس کی خود ساختہ حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب مردہ قبر میں اذان سنے گا تو نماز کی تیاری کرے گا، اور یوں اس تیاری کے سبب منکر نکیر کے سوالات وغیرہ کے مراحل سے بآسانی گزر جائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ نماز کا جو تعلق ہے وہ بس اس کی سانس تک ہے۔ آخری سانس کے وقت جو نماز اس پر فرض تھی وہ نماز پڑھ لیا، وہ اس کی آخری نماز ہوئی زندگی کی۔ اب قبر میں ایک مومن جس کو عادت تھی کہ وہ اس کو نماز پڑھنے کی عادت تھی، جب منکر نکیر اس کے پاس سوال لے کر آئیں گے تو وہ وقت کیسا ہوگا جیسے سورج ڈوبنے والا ہے۔ تو اس سے جب سوال شروع کریں گے منکر نکیر تو یہ کیا کہے گا کہ ذرا ٹھہرو، سورج غروب ہونے والا ہے، مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ اب نماز قبر میں نماز نہیں ہے، یا قبر میں نماز کا کوئی وہی نہیں ہے، نماز تو وہی جو تم دنیا میں بھیج چکے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے یہاں پر کیا ہے کہ اذان دو تاکہ وہ قبر میں، اگر وہ بے نمازی تھا تو ساری زندگی تو اذان سنتا رہا، اس کو ہوش نہیں آیا نماز پڑھنے کا، اور اب قبر میں جا کر اس کو ہوش آئے گا، جبکہ وہ تو یہ ساری چیزیں اپنی من گڑت بنائی ہوئی ہے، جس کے لیے ہم لوگوں کو یعنی اپنے آپ کو اس میں دیکھنا چاہیے کہ اگر کہیں ہم ایسی جگہ مجلس میں ہوں اور وہاں اس طرح کی باتیں ہو رہی تو ہمارے پاس ایسے مٹیریلز موجود ہونا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو اس چیز کے دلیل کے ساتھ بتائیں۔ پھر قبر کے ساتھ بھی دفنا دیے، اب اس کے بعد بھی بدعت کی جاتی ہے، اور اس کے بعد بھی سالوں تک کا بدعت ہوتی ہے، پختہ قبریں بنوانا اور انہیں قیمتی سنگ مرمر سے مزین کروا کر ان پہ کتبے ماں شجرہ نصب اور شعر و شاعری کے نصب کروانا، قبر کے پاس روشنی کا بندوبست کرنا، نیز چراغ اور موم بتیاں جلانا، قبر کے قریب کسی آدمی کو اجرت پر بہت دنوں تک قبر کی قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بٹھا دینا، جیسے 40 دن تک کا بٹھا دیتے ہیں کسی قاری کو۔ اب آپ کو کیا پتا کہ وہ پیسے کے لیے پڑھ رہا ہے یا چلو مجبوری ہے یا جو بھی ہے، لیکن اس کا ثواب کیا مل رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی بتا دیا کہ وہ چیزیں تم کو ملے گی جو تم خود لے کر گئے ہو، یا وہ چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ تو یہ 40 دن جب بیٹھ کے کوئی قاری قرآن پڑھے گا تو اس کا کیا اجر و ثواب ملے گا؟ ثواب اور مغفرت کی غرض سے قبروں پر قرآنی آیات والی چادریں بچھانا، مرنے والے کے ساتھ اپنی محبت و عقیدے کے طور پر قبر پر پھول پتیاں بکھیرنا، اور اس تعلق کے اظہار کے لیے قبر کو بوسے دینا اور ماتھا رخسار یا جسم کو قبر سے لگانا، قبروں کی طرف منہ کر کے دعائیں مانگنا، قبروں پر نماز پڑھنا یا کوئی اور عبادت کرنا، قبر والے کو سجدہ کرنا یا قبروں کا طواف کرنا، کسی نبی ولی یا بزرگ کی قبر پر دعا کرتے ہوئے ان کے نام کی قسم کھانا، نیز ان کی قبروں کو وسیلہ بنا کر دعا مانگنا، اپنی حاجتیں پوری کروانے کی درخواستیں لکھ کر مزاروں پر ڈال آنا، مسجد میں قبر یا مزار بنانا، قبروں اور مزاروں پر کھانے کی چڑھاوے چڑھانا، قبر پر روپے پیسے ڈالنا، مدفون لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنے اور خود عبرت حاصل کرنے کی بجائے قبروں پر حاضریاں اور زیارتیں کرنے جانا اور وہاں بزرگوں کے ناموں کی نظر و نیازیں اور منتیں ماننا، قبروں پر میلے یا عرس وغیرہ لگانا، قبر پر صدقہ و خیرات تقسیم کرنا، مزاروں اور قبروں پر جانور ذبح کرنا، وہاں بال دھاگے رنگ برنگے کپڑے اور جھنڈے وغیرہ لگانا، عرقیات وغیرہ سے مزاروں کی دھلائی کرنا، مخصوص دنوں کو زیارت قبور کے لیے مقرر کرنا، قبر پر اگر بتیاں وغیرہ جلانے یا خوشبو ملنا، زیارت قبور کے بعد الٹے پاؤں واپس پلٹنا، ڈھول دمالوں کے ساتھ جلوس کی شکل میں چادریں جھنڈے اور سجی ہوئی ڈالیاں لے کر مزاروں پر جانا، یہ ساری قبور کی بدعت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح روح کے بارے میں بھی بدعت گھڑ لی گئی ہے اپنی مرضی سے، کہ روح سے متعلق بدعت اور غیر اسلامی رسومات کیا ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ مرنے والی کی روح 40 روز تک گھر آتی ہے، اس وجہ سے 40 راتیں اپنے گھر میں روشنی جلائے رکھنا، تو روز اگر بتی جلا کر رکھتے، بعض لوگ جہاں پر اس کو نہلا گیا وہاں روزانہ جلاتے 40 دن تک۔ اسی ضعیف عقیدے کے زیر اثر مرنے والے کے لیے 7 پھل 7 خشک میوے اور مٹھائیاں وغیرہ قبر پر لے جا کر تقسیم کرنا، مرنے کے بعد روح کو ثواب پہنچانے کے لیے قبروں کے کسی مجاور وغیرہ کا کھانا لگوا دینا 40 دن کے لیے، اور گھر والوں کو مسلسل 40 روز تک بہترین اور مرغن کھانا پکا کر اسے بھجوانا۔ اس موقع پر ایک اور عجیب قسم کی توہم پرستی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ کھانے میں ہر چیز فقط ایک عدد ہی دی جائے، اس سے زیادہ دے دیا تو خاندان میں کسی دوسرے فرد کی موت واقع ہو جائے گی۔ یعنی زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اس غلطی کی وجہ سے کیا ہے کہ کہیں خاندان میں کسی اور کی موت نہ ہو جائے، نعوذ باللہ۔
پھر ایسے احسال ثواب کی بدعت اور غیر اسلامی رسومات، میت کے احسال ثواب کی غرض سے بے شمار غیر مسنون کام کیے جاتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلا مخصوص دنوں، مخصوص اوقات اور مخصوص انتظامات کے ساتھ مرنے والے کے گھر میں جمع ہونا، آج 10واں ہے، آج 40واں ہے، اور آج 20واں ہے، اور آج وہ ہے۔ ان اجتماعات پر بڑے بڑے کھانوں کا بندوبست کرنا۔ ان موقعوں کے نام یہ ہیں: سوئم، کل، فاتحہ خوانی، ختم دلانا، جمعراتیں، 7واں، 10واں، 40واں، 20واں برسی۔ اس کے علاوہ وفات کے بعد آنے والی پہلی عیدیں اور شعبان اور رمضان بھی ان سلسلوں میں، کہ پہلی عید نہیں منانا ہے۔ جبکہ کس کے لیے نہیں منانا ہے؟ کہ ان کیس کہ کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے، اب وہ عدت میں ہے، تو وہ نہیں منائے گی عید۔ باقی گھر والے اس چیز کو، کہ ہمارے وہاں چکے ابا کا انتقال ہو گیا، بہن کا انتقال ہو گیا، بھائی کا ہو گیا، بیوی کا ہو گیا، یہ ہو گیا، تو ہم اس دن عید نہیں منائیں گے، تو یہ خلاف سنت ہے۔ ان تمام ایام میں بدعت کے کلم کلا مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض بدعتی امور خود میت کے اہل و عیال اپنے طور پر ادا کرتے ہیں، اور اکثر اوقات یہ رسومات تعزیت کے لیے آنے والے خیر خواہوں کے مشورے پر ثواب جان کر ادا کی جاتی ہے۔ بلکہ بسا اوقات مرنے والا زندگی میں خود بھی ایسی غیر مسنون رسومات ادا کرنے سے متعلق وصیت چھوڑ جاتا ہے۔ مثلا اگر اس نے وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد مال وراثت میں سے ان مخصوص دنوں اور تہواروں وغیرہ پر ختم دلاتے رہنا، یا میری طرف سے فلاں مزار پر چادر چڑھانا وغیرہ، تو دین کے حوالے سے ایسے ثواب کی ان محفلوں کی حقیقت و حیثیت کیا ہے، یہ معلوم کرنے کی زحمت نہیں کی جاتی۔ ان بدعتی مشغلوں کو اپنانے والے افراد میں سے اکثریت کا مقصد صرف دکھاوا اور تمام رشتہ داروں میں سرخروئی اختیار کرنا ہے۔ یہاں تک کہ برادری میں ناک بچانے کی خاطر قرض بھی لینا پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کیا جاتا۔ خصوصاً غریب طبقے کو مہنگائی کے دور میں جینا تو دشوار تھا ہی، اب مرنا بھی دشوار ہو گیا ہے، کہ ان کو قرض لے کر یہ ساری رسم ادا کرنی پڑتی ہے۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے تو ارے پھر لوگ کیا کہیں گے، کہ دیکھو ان کو مرنے والی سے محبت نہیں تھی، اور یہ تھا، یہ ساری چیزیں۔ تو مرنے والے سے اصل حقیقی محبت ہے، تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اور آگے دیکھتے ہیں کہ کون سے کام کریں جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ اہم ترین رسم 40واں، میت کے احسال ثواب کے پر ادا کی جانے والی رسومات میں سب سے بڑی اور اہم رسم 40واں یا چہلم ہے۔ یہ دن وفات سے ٹھیک 40 روز بعد باقاعدہ منایا جاتا ہے، اور اس میں لوگوں کو باقاعدہ مدعو کیا جاتا ہے۔ گزشتہ 40 دنوں کے دوران مرحوم کے قرابت داروں اور مولوی صاحب نے جتنے قرآن پاک مرحوم کے احسال ثواب کی غرض سے ختم کیے، انہیں بآواز بلند ساری برادری کے سامنے مرنے والی کی روح کو ہدیتاً پیش کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ گٹھلیوں پر پڑنے کا جو سلسلہ سویم سے شروع ہوا تھا، یعنی میت کے دن سے، اب وہ 40 دن پر اختتام کو پہنچا، اور وہ سب اس کی میت کو پہنچایا جاتا ہے۔ چہلم پر مرحوم کے احسال ثواب کے لیے جو جوڑے کپڑے وغیرہ بنوائے گئے تھے، وہ باقاعدہ عزیزوں کو دکھا کر خیرات کیے جاتے ہیں۔ اور ایک نئی رسم سننے میں آئی کہ جو بیوہ ہے اس کے لیے کپڑے بھی لے کر جانا، جب آپ 40ویں کی رسم کے لیے جا رہے ہیں ان کے وہاں، تو بیوہ کے لیے کپڑے بھی لے کر جاؤ۔ اس کے بعد پرتکلف کھانا تمام مہمانوں کو کھلایا جاتا ہے۔ لواحقین صاحب حیثیت ہوں یا قرض لینا پڑے، کھانا پورے لوازمات کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے، جس کا مقصد مرحوم کی روح کو خوش کرنا، برادری والوں کے سامنے مرحوم کے ساتھ اپنی گہری وابستگی اور تعلق جتانا، خاندان بھر میں اس سے پہلے گزر چکنے والے 40ووں سے خوب تر، یعنی اس سے بہتر منانا، اور برسی کی آمد تک کے لیے ایک بڑے فرض سے سبکدوش ہو جانا ہوتا ہے۔ اس رسم کو ادا کرنے میں اس بات کا خصوصاً خیال رکھا جاتا ہے کہ عین 40ویں کے دن یا 1-2 دن پہلے یہ رسم ادا کر لی جائے، مگر 40 دن سے ایک دن بھی اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات کو بدشگونی سمجھا جاتا ہے اور وہم کیا جاتا ہے اگر اس رسم کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی تو خاندان میں کسی اور شخص کی موت واقع ہو جائے گی۔ پھر 40ویں کے موقع پر اس رسم کو ادا کرنا مرنے والا سربراہ خانہ تھا، تو اب اس کے بڑے بیٹے کے سر پر خاندان کا کوئی بزرگ دستار باندھتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے باپ کے جانشین کے طور پر خاندان کا کفیل مقرر کیا گیا۔ اس موقع پر اس جانشین کی طرف سے سارے خاندان والوں کو کپڑے تقسیم کرنا۔ پھر اکثر گھرانوں میں موت کے بعد آنے والی پہلی عید کو یوم سوگ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن میت کے اہل خانہ نہ تو اچھے کپڑے پہنتے اور نہ ہی عید کی خوشی مناتے۔ خصوصاً دوران عدت عید آ جائے تو بیوہ کو کالے یا سفید لباس کا ہی ہدیہ دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح برسی، فوت شدہ کی موت کا ایک سال مکمل ہونے پر برسی کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ اس موقع پر پھر سے تمام عزیز و اقارب جمع ہوتے ہیں، افسوس کے الفاظ پھر سے دہرائے جاتے ہیں، باقاعدہ دعوتی پیغام دیے جاتے ہیں۔ میت کی طرف سے اس خاص موقع کے لیے پھر سالانہ کے جوڑے تیار کیے جاتے ہیں۔
آنے والوں کے لیے پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے. بعض گھرانوں میں برسی منانے کا سلسلہ سالہ سال یعنی ہر سال پھر برسی مناتے ہیں. غیر اسلامی عقائد و نظریات کو مبنی یہ تمام رسومات سراسر وہ بدعتیں ہیں جن کا دین سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، اور ان کو بلا تحقیق محض باپ دادا کی پیروی کرتے ہوئے اپنا لیا جاتا ہے. ان کو اپنانے میں نہ صرف اسراف کا پہلو نمایاں رہتا ہے بلکہ ریاکاری اور دکھاوا بھی پیش ہوتا ہے. کیونکہ آپ اگر لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں تو آپ کی نیت کیا ہے؟ کہ میت کو ثواب پہنچانا. آپ کی نیت یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانے کا مجھے ثواب ملے گا. کیونکہ ایصال ثواب کے لیے جتنا خرچ کیا جاتا ہے اس میں غریبوں کے لیے صدقہ خیرات کا حصہ کم ہی ہوتا ہے، اور ان لوگوں کے کھانے کپڑے اور تبرک پر خرچ زیادہ کیا جاتا ہے جن کے پاس یہ نعمتیں پہلے سے ہی وافر مقدار میں، یعنی رشتہ دار جو ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے، جبکہ وہ اپنے گھروں میں اچھی حالت میں ہوتے ہیں اور اچھا کھا پی رہے ہوتے ہیں. تو محض لوگوں کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، اسی میں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں لوگ. پھر بدعت کے شرک کی حد تک بڑے ہوئے نظارے ہمارے یہاں بزرگوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ سب وہ بزرگ اور نیک ہستیاں تھیں جو ہمیں توحید اور اتباع سنت کی تعلیم دے گئی، اور جنہوں نے اپنی زندگیاں لوگوں کو شرک کی دلدلوں سے نکالنے میں صرف کر دی. انہی کی قبروں پر مقبرے، مزار اور خانقاہیں تعمیر کر دی گئی. اب انہیں گلاب کے عرق اور دودھ سے دھویا جاتا ہے، خوبصورت چادروں اور غلافوں سے انہیں سجایا جاتا ہے، رنگ برنگے کپڑے اور دھاگے وغیرہ ان مزاروں ان کے گرد کے درختوں پر باندھے جاتے ہیں، اور وہاں کے پتھروں کو بھی متبرک مانا جاتا ہے. زائرین ہاتھ باندھ کر اور سر جھکا کر نہایت عجز و انکساری سے ان مزاروں پر حاضری دیتے ہیں. اتنی عجز و انکساری تو نماز کے لیے بھی نہیں کرتے کہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالی سامنے موجود ہے تو جھک کر تھوڑا عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں، تو یہ نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں کہ یہ سارے کام ایسی ایسی جگہ پر جا کے کیے جاتے ہیں. یہ رسومات بدعت ہمارے صاف ستھرے دین کا حصہ کب بنی؟ یہ چند دنوں، مہینوں یا سالوں میں نہیں ہوا، بلکہ اس میں ان صدیوں کا عمل دخل شامل ہے جو ہم نے غیر مسلموں کے ساتھ مل کر گزاری ہے. یہی مخلوط معاشرت رسوم و بدعت چھوٹی بڑی بہت سی پگڈنڈیوں کو شرک کی اشارہ پر لانے کا لا ملانے کا سبب بنی. ہمارے یہاں مسلمانوں کے ساتھ بدقسمتی بھی ہوئی کہ انہیں بحیثیت محکوم قوم تعلیم سے دور رکھا گیا اور یوں جہالت کے اندھیروں سے نکلنے نہ دیا گیا. علاوہ ازیں بت پرستی اور کفر و شرک میں گھری قوم کے ساتھ صدیوں یکجا رہنے سے ان کے بہت سے رسوم و رواج اور شرکیہ افعال کا مسلمانوں پر غیر محسوس طریقے سے اثر ہوتا چلا گیا. تو یہاں اس کی اصلاح کے امور کیا ہیں کہ کم علم آبا و اجداد کی جاہلانہ روایت کی پابندی، دینی جماعتوں کی نا اتفاقی اور ان کے عقیدوں کا بگاڑ، درآمد شدہ غیر مسلم رسومات کی تقلید. تو یہ چند پرخلوص دینی خدمت گزاروں کی سال سال کی بیلوس اور انتھک کوشش سے، یعنی اگر لوگ اس پر محنت کریں اور اس چیز کی اصلاح کریں تو انشاءاللہ باذن اللہ ضرور ہوگی. اور ہم میں سے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایٹ لیسٹ کم سے کم اپنے خاندان میں اگر کچھ ایسی رسمیں ہو رہی تو ہم کو اس کا علم ہونا چاہیے، اور ہم ان کو روک سکیں، ان کو بتا سکیں آتھینٹک حدیثوں کے ذریعے اور آتھینٹک باتوں کے ذریعے ان ساری چیزوں کو لوگوں تک پہنچائیں. اسی طرح اب علاج کیا ہے؟ ہم لوگوں نے بیماری دیکھ لی، ڈاکٹر نے بیماری کو جان لیا، اب وہ سجیسٹ کرے گا کہ اس کا تھوڑا سا مرض ہے تو اس کو دوا سے ہی چل جائے گا، یا زیادہ مرض بڑھ چکا ہے اب اس کو انجیکشن بھی دینا پڑے گا، یا بہت زیادہ بڑھ چکا ہے تو اب آپریشن کرنا پڑے گا. تو اب ہم لوگ دیکھتے ہیں اس میں کہ کرنے کے کام کیا ہے. کیونکہ کوئی بھی چیز اگر کسی کو کہا جائے کہ مت کرو تو پھر کیا کرو؟ قرآن میں ہمیشہ اس کا جواب دیا گیا ہے. اگر کوئی چیز کہا گیا کہ مت کرو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہم لوگوں نے پڑھی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے تم کو کہا گیا کہ کرو وہ کر لو، اور جس چیز سے روکا گیا اس سے رک جاؤ. تو کیا چیز رکنے کی ہے؟ وہ ساری چیزیں قرآن و حدیث میں موجود ہے. کیا چیز کرنے کی ہے جس کا جو ثواب اللہ کے یہاں ملے گا، وہ بھی ساری چیزیں قرآن و سنت میں موجود ہے. تو اب اس مرض کا علاج کیا ہے؟ بدعت کا علاج کیا ہے جو ہمارے وہاں رسومات اپنی من پسندیدہ اور اپنی من گھڑت بنا لی گئی ہے، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ کون سا ایسا کام کرے کہ جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو خود بھی اجر ملے اور مرنے والوں کو بھی اس کا ثواب پہنچے. تو ایصال ثواب کے مسنون طریقے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد انسان کے اعمال کے ثواب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. دیکھیں ابھی جو کہا گیا کہ وہ اذان دو تو وہ نماز پڑھے گا، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں؟ مرنے کے بعد انسان کے ثواب کا سلسلہ
کٹ گیا، اب نہ وہ صدقہ کر سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، نہ عمرہ کر سکتا ہے، نہ کوئی ذکر کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں، سوائے تین چیزوں کے جن کا ثواب میت کو برابر پہنچتا رہے گا۔ نمبر ایک صدقہ جاریہ، اب اس کو دیکھیں گے ڈیٹیل، صدقہ جاریہ یعنی کیا۔ نمبر دو لوگوں کو فائدہ دینے والا علم۔ نمبر تین نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرتی رہے۔ بس یہ تین کام جو ہے، جو وہ اپنے ہاتھ سے دنیا میں کر کے گیا ہوگا، اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ دینی بھلائی کے کام، مسجد، مدرسہ، کتب خانہ، مسافر خانہ یا شفا خانہ کی تعمیر، پانی پلانے کا انتظام، سایہ دار یا پھل یا درخت لگانا، یہ سب صدقہ جاریہ کے کام ہے جو انسان اپنی زندگی میں خود کر جائے یا اس کی وفات کے بعد اس کے لواحقین یعنی پیچھے رہنے والے اس کے نام سے کریں، ان کا جو ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ کی ایک شکل وقف بھی ہے، جو اس نے اپنے ہاتھ سے کوئی چیز وقف کر کے گیا، مسجد وقف کر دی یا زمین کا ٹکڑا دے دیا یا گھر دے دیا یا کوئی مدرسہ بنا کر چلا گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ سیدنا عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے ایک مال سمخ کو وقف کر دیا، وہ کھجور کا ایک باغ تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک عمدہ مال حاصل ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو صدقہ کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم چاہو تو اصل جائیداد کو روک رکھو اور اس کا فائدہ خیرات کرتے رہو، نہ وہ بکے، نہ ہبہ ہو سکے، نہ میراث ہو، البتہ اس کا پھل اللہ کی راہ میں خرچ ہو۔ یعنی میں یہ زمین دے رہا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین دینے کی بجائے کیا کرو، اس پر جو پھل آتے ہیں اس کو ہمیشہ کے لیے صدقہ ہے۔ اب وہ مال جو تم نے وقف کر دیا اللہ کے نام پر، وہ نہ بیچا جائے گا، نہ کسی کو گفٹ دیا جائے گا، نہ وراثت میں تقسیم ہوگا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ کی راہ میں اس طرح وقف کیا کہ اس کی آمدنی فی سبیل اللہ غلاموں کے آزاد کرانے، محتاجوں اور مہمانوں کی خدمت اور مسافروں اور قرابت داروں پر صرف کی جانے لگی، اور فرمایا جو اس کا انتظام کرے وہ اس میں سے دستور کے مطابق کھایا کرے اور اپنے دوست کو بھی کھلائے، مگر دولت مندی کے لیے اس میں سے جمع جوڑ جوڑ کر نہ رکھے، ضرورت کا ہی لے لو۔ وقت کی تعریف کیا ہے کہ اپنے مال، اسباب، مکان، دکان، فیکٹری، باغ، کنواں، کان، اراضی، سواری یا جائیداد وغیرہ کو اللہ کی راہ میں مستقل طور پر اس طرح مختص کر دینا کہ اصل جائیداد باقی رہے مگر اس کی آمدنی، پیداوار یا فائدہ صدقے کی جا سکے۔ یعنی سواری میں سے کیا آ سکتا ہے؟ مثلا آپ کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال دیا ہے، ایک گاڑی لے کر کسی خیر کے کام والوں کو دے دیجئے کہ آپ جب تک اس کو کرتے رہیں گے انشاءاللہ اس کے لیے گاڑی آپ کی ہی رہے گی، لیکن وہ اس کام میں وہ رہے گی، آپ بھی استعمال کر سکتے ہو، اس کے لیے بھی دے سکتے ہو۔ اور اس کے لیے کیا ہے کہ جب تک وہ اس کے ساتھ خیر کا کوئی بھی کام ہوتا رہے گا، مثلا یہ کہ ایمبولینس وغیرہ جیسے خرید کے دے دیے کہ اس میں مریضوں کو فری میں آنا جانا جو بھی صورت ہو سکتی ہے۔ تو وقت کو نہ فروخت کیا جا سکتا ہے، نہ ہی ہبہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ وراثت میں تقسیم کیا جا سکتا، نہ ہی وقف کرنے والا دوبارہ اسے خرید سکتا ہے کہ چلو میں نے تو وقف کر دیا تھا، اب یہ زمین بہت زرخیز ہے یا بہت ویلیوبل ہے تو میں اس کو دوبارہ خرید لیتا ہوں، تو ایسا نہیں کر سکتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ سیدنا عمر نے اللہ کی راہ میں استعمال کرنے کے لیے ایک گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کسی کو سوار کریں۔ پھر سیدنا عمر کو یہ خبر ملی کہ جس شخص کو گھوڑا ملا تھا اس نے اسے بیچنے کو کھڑا کیا ہے۔ سیدنا عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے خریدنے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ہرگز نہ خریدو اور اپنا صدقہ نہ لوٹاؤ، یعنی صدقہ جو تمہارا وہ جو ہے کہ وہ واپس مت لو اور اس کو ہرگز بھی نہیں خریدنا۔ پھر اسی طرح وقت کی مختلف صورتیں بھی ہو سکتے ہیں، مال وقت محتاج اولاد یا رشتہ داروں کے لیے بھی مخصوص کیا جا سکتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سورہ آل عمران کی آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون نازل ہوئی، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پیارا ہے، نازل ہوئی تو ابو طلحہ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یوں فرمایا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور میرے جتنے بھی مال ہیں ان میں بیرحا مجھے زیادہ پسند ہے۔ بیرحا ایک باغ تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے اور وہاں سائے میں بیٹھتے اور وہاں کا پانی پیتے، جیسے آج کے دور میں مثلا یہ کہ فارم ہاؤس وغیرہ۔ تو ابو طلحہ نے کہا میں یہ بیرحا اللہ عز و جل اس کے رسول کی طرف اپنے ثواب اور ذخیرے آخرت کی امید میں رکھتا ہوں، تو اللہ کے رسول آپ جیسے اس کو مناسب سمجھے اسے خرچ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ واہ اے ابو طلحہ، یہ تو دنیا آخرت میں بڑا فائدے کا سودا ہے، یہ مال ہم قبول کر کے تم ہی کو لوٹاتے ہیں تاکہ تم اپنے مستحق رشتہ داروں کو دے دو۔
تو ابو طلحہ نے وہ باغ اپنے رشتے داروں کو دے دیا۔ وقف کرنے والا چاہے تو بعض صورتوں میں وقفی چیز کا فائدہ استعمال کر سکتا ہے، جیسے کہ ہاسپٹل بنایا، اب ظاہر ہے کہ اس کو ضرورت پڑے گی تو وہاں علاج کرا سکتا ہے۔ اسی طرح کتب خانہ ہے یا پانی وغیرہ کا انتظام کیا ہے تو دوسرے لوگوں کی طرح خود بھی ضرورتاً اس سے فائدے میں شریک ہو سکتا ہے۔ فوت شدہ رشتہ دار کو ثواب پہنچانے کے لیے بھی وقف کیا جا سکتا ہے۔ وقف کی ہوئی جائیداد کو اپنی نگرانی میں رکھا جا سکتا ہے اور اس نگرانی کی مناسب اجرت خود بھی لے سکتا ہے، کسی منتظم یا نگران کے حوالے بھی کر سکتا ہے اور منتظم کو اسی کی آمدنی میں سے مناسب سی اجرت دینے کی وصیت کر سکتا ہے۔ کچھ بھی وقف کرتے ہی تحریری طور پر طے کر لیا جائے تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک دینار بھی چھوڑ جاؤں تو میرے وارث اسے تقسیم نہیں کر سکتے، بلکہ میرے چھوڑے ہوئے میں سے میری بیوی اور عملہ انتظام کرنے والوں کا خرچ نکال کر جو بچے وہ تمام اللہ کی راہ کے لیے۔ وقف کی اقسام کیا ہو سکتی ہے؟ وقف دو طرح کا ہو سکتا ہے، وقف خاص اور وقف عام۔ وقف خاص میں کسی جگہ تعمیر، ادارے یا فرد یا کسی شے وغیرہ کو یا اس کے فائدے یا آمدنی کو کسی کے لیے مخصوص کر دیا جائے، اسے شرطی وقف بھی کہا جاتا ہے۔ کسی نے کوئی عمارت اس لیے وقف کی کہ اس میں یتیم بچوں کی پرورش ہو تو اسے کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، یا کسی نے کوئی سواری اللہ کی راہ میں دی، دینی بھلائی کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرنے کے لیے وقف کی تو اب اسے ذاتی یا دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یا کسی بستی میں کوئی کنواں، ٹیوب ویل یا اس لیے وقف کرایا کہ اس سے وہاں کے لوگوں کی گھریلو ضرورت پوری ہو تو اب اس کے پانی سے کوئی اپنے کھیتوں کو سیراب نہیں کر سکتا یا کوئی خرید کے بیچنے کے لیے پانی نہیں نکال سکتا۔ پھر زبیر بن عوام نے اپنے گھروں کو وقف کر دیا تھا، ان کی بیٹیوں میں سے کوئی لوٹائی جاتی بیوہ یا مطلقہ تو اسے کہتے کہ اس میں رہو، نہ ستائی جاؤ نہ نقصان دی جاؤ، اور اگر کوئی قابل والی بیٹی ہوتی تو اسے وہاں رہنے کا حق نہ ہوتا۔ اسی طرح ابن عمر نے اپنے والد سیدنا عمر کے گھر جسے وقف کر گئے تھے کہ ایک حصے میں اپنی کچھ محتاج اولاد کو رہنے دیا تھا۔ والدین، استاد یا بزرگ عزیز کی خدمت کے لیے اولاد یا کسی فرد کو وقف کیا جائے تو وہ اسی کام کے لیے مخصوص ہوگا۔ مثلاً انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ان کے پاس کوئی خدمت گار نہیں تھا۔ ابو طلحہ جو انس رضی اللہ عنہ کی والدہ کے دوسرے شوہر تھے نے میرا ہاتھ پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس ایک سمجھدار لڑکا ہے، یہ آپ کی خدمت میں رہے گا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر میں سفر اور حضر دونوں میں آپ کی خدمت کرتا رہا، دوسری روایت میں آتا ہے کہ 10 سال تک آپ کی خدمت کی۔ خالد بن ولید نے اپنی زرہاں اور ہتھیاروں کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا۔ وقف عام میں فلاح، فائدہ یا آمدنی کا استعمال یا ہر وقف عام میں فلاح، فائدہ یا آمدنی کا استعمال ہر رشتہ دار، غیر رشتہ دار، مسافر، مقیم، امیر، غریب سب کے لیے ہو سکتا ہے۔ مسجد اور مدرسے کے لیے اراضی و تعمیر کا بندوبست وقف عام کی اہم مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد بنانے کا حکم دیا اور بنو نجار سے فرمایا تم لوگ اس اراضی کی بھی مجھ سے قیمت لے لو، تو انہوں نے کہا واللہ ہم تو اس کی قیمت سوائے اللہ کے کسی سے نہیں لیں گے۔ طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ازاں یہ زمین 10 دینار میں خرید لی اور ابو بکر نے یہ قیمت ادا کی۔ یہ اس لیے کیا گیا کیونکہ اس میں 2 یتیم بچوں کا بھی حصہ تھا۔ یاد رہے مسجد پر زکوٰۃ کی مد سے رقم خرچ نہیں کی جا سکتی، یعنی زکوٰۃ کے کسی کام کے لیے، مسجد کے کسی کام کے لیے زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی، مگر اس کے لیے زمین وقف کی جا سکتی ہے، خواہ زمین وقف کرنے والے ہی کے نام رہے یا جس فرد یا ادارے کو وقف کی جا رہی ہے اس کے نام لگا دی جائے، بہرحال وقف کر سکتے ہیں۔ پانی کا انتظام بھی بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ وقف عامہ کے کاموں میں پانی پلانے کے انتظام کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ مدینہ منورہ میں جب مسلمانوں کے لیے پانی کی کمی تھی تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے روما کا کنواں کھدوایا اور اسے عام مسلمانوں کے لیے وقف کیا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت بھی دی۔ سعد بن عبادہ کی والدہ فوت ہو گئی تو سعد رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میری والدہ فوت ہو گئی ہیں تو کیا میں ان کی طرف سے خیرات کر سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کون سی خیرات بہتر رہے گی؟ فرمایا پانی پلانے کا انتظام۔ تو یہ ساری چیزیں کیا پتہ چل رہی ہے کہ مرنے والے کو جو چیز ثواب پہنچ سکتا ہے وہ یہ سارے کام ہے، یہ کرنا چاہیے، چاہے وہ اپنے ہاتھ سے کر کے جائے یا اس کے پیچھے اس کے گھر والے کریں۔ انسانوں کے علاوہ حیوانوں جیسے بار بردار جانوروں کے پانی پینے کے لیے حوضوں کا انتظام، مجاہدین کے گھوڑوں اونٹوں کے لیے چراگاہیں، تالاب وغیرہ بھی وقف عام کی صورتیں ہیں۔ اجر و ثواب کے زمرے میں گرمی کے موسم میں گھر کے صحن یا باغیچے میں
پرندوں کے پینے کے لیے پانی کا پیالہ وغیرہ رکھنا بھی بہت نیک عمل ہے. تو یہ چھوٹا سا کام تو ہم ڈیلی کر سکتے ہیں نا، کہ اپنی کھڑکی میں کوئی پانی کا پیالہ رکھ دیے کہ جتنے جانور پرندے ہیں وہ آ کر پیئیں گے تو اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا، میرے والدین کو بھی ملے گا اس نیت سے. تو یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہمارے اختیار میں کم از کم وہ تو کر سکتے ہیں. اگر کوئی بڑی رقم ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے کوئی چیزیں وقف کریں، تو یہ چھوٹے موٹے ہم کام ضرور کر سکتے ہیں. اور کوشش کرنا چاہیے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہر، کنواں یا ٹیوب ویل وغیرہ، یا جہاں کہیں بھی، یا پانی کی مشین ہے کہیں گرمی میں ہاسپٹل وغیرہ میں، اور یہ ساری چیزیں تو کوشش کرنا چاہیے اس کے لیے کرنے کی. صدقہ جاریہ کی ایک اور شکل یہ کہ دین میں کسی ایسی سنت کو ایجاد کیا جائے جو بھلائی جا چکی ہے. ایسا کرنے والے کے لیے اس کا اپنا اور اس آدمی کا بھی اجر شامل ہوگا. جو بعد میں اس پر عمل کرے، بعد والوں کے اپنے اجر میں بھی کمی نہیں کی جائے گی. زندگی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تلقین کرنا، اس کی وصیت چھوڑ جانا بھی بہترین صدقہ جاریہ ہے. خصوصاً آج کے دور میں اس کی بے حد ضرورت و اہمیت ہے. اگرچہ فتنوں سے گھرے ہوئے ماحول اور خواہشات کی اندھا دھند پیروی کرنے والوں کے درمیان درست عقیدے کو اپنانا اور اسی کے مطابق عمل کرنا بے حد مشکل ہو چکا ہے، جبکہ نیکی و خیر کے کاموں میں معاون بھی دستیاب نہیں. آخرت کی یاد سے غفلت اور اس کی تیاری سے لاپرواہی کا یہ عالم ہے کہ کوئی مر بھی رہا ہو تو شاید ہی کوئی یہ سوچتا ہوگا کہ اس نے اپنے واسطے کیا اعمال خیر آگے بھیجے. البتہ یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ اس نے کتنا مال چھوڑا. تو آج خود غرضی کا دور یہ ہے کہ آج اتنا فتنے کا دور چڑھ گیا اور چل گیا ہے کہ لوگ جو حق کی بات کہتے ہوئے وہ بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ریئیکٹ ہوگا اور کیا لوگ کہیں گے. تو بھلے سے لوگ غلط ریئیکٹ کریں یا آپ کی دشمنی مول لیں یا جو بھی کریں، لیکن آپ نے حق بات پہنچائی. اب اس پر کوئی ایک بھی عمل کرے گا آپ کے بعد تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، نہ اس میں کمی آئے گی اور نہ آپ کے بتانے میں. اسی طرح دوسری چیز، یہ تو ساری چیزیں تھی صدقہ جاریہ. دوسری چیز جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہے وہ لوگوں کو فائدہ دینے والا علم. یہ احصال ثواب کی دوسری قسم ہے. زندگی میں ایسا نافع علم سکھا جانا جس پر درس و تدریس اور عمل کا سلسلہ بعد میں بھی جاری رہے، خصوصاً قرآن کی تعلیم اور دینی اصلاح و تربیت وغیرہ. علاوہ ازیں دنیا میں انسانیت کی بھلائی کے امور میں مدد دینے والا علم بھی اس میں شامل ہے. مثلا کوئی فائدہ مند، ضروری نہیں ہے کہ دین کا ہی علم ہو، کوئی سائنسی یا میڈیکل ایجاد کیا آپ نے، اب جتنے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس سے لوگ نسل در نسل فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاری ہوگا کہ آپ نے وہ علم حاصل کیا، اس کے مطابق آپ یہ کر رہے ہیں. بند ہو گیا. دیکھا عنایت اپنا مائک میوٹ کرو پلیز، ڈسٹرب ہو رہا ہے. علم کے حوالے سے دین کے نشر و اشاعت کے کام بھی بہترین صدقہ جاریہ ہو سکتے ہیں. در حقیقت علم ایسا نور ہے جس کی نہ کوئی حد ہے اور نہ ہی وہ کبھی ختم ہونے والا ہے. اسی لیے یہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں فائدہ دیتا رہتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور جو علم دیے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی علم کی تلاش میں ایک راہ پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے جنت کی ایک راہ آسان کرتے ہیں. تو آپ سب کے لیے مبارک ہو کہ آپ لوگ بھی علم کے راستے پر ہو، علم سیکھ رہے ہو، علم کو سمجھ رہے ہو، اس کے ذریعے اپنی اصلاح کر رہے ہو، تو انشاءاللہ آپ کے لیے جنت کا راستہ اللہ تعالیٰ آسان کریں گے. جو لوگ کسی جگہ مل بیٹھ کر قرآن کی تعلیم و مذاکرہ کرنے میں مشغول ہوتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت الہی ان کا احاطہ کر لیتی ہے اور سکینت ان پر نازل ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے مقرب ملائکہ میں ان کا تذکرہ فرماتے ہیں. جس کسی کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا اسے اس کا نصب آگے، یعنی اگر عمل وہ نہیں کر کے آیا تو بڑے سے بڑے خاندان کا ہونا، نبی کے خاندان کا ہونا، جیسے کہ ابھی ہم لوگوں نے سورہ تحریم مکمل کی ہے تو 2 نبیوں کی بیویاں، نوح علیہ السلام کی اور لوط علیہ السلام کی، نبی شوہر ہیں لیکن کام نہیں ہے، تو کسی کا نسب آگے نہیں بڑھائے گا بلکہ اس کا عمل اس کو آگے لے جائے گا. معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے علم دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتوں خوبیوں پر رشک کیا جا سکتا ہے. ایک تو وہ جس کو اللہ نے دولت دی اور وہ اس کو نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے. دوسرا جس کو اللہ نے حکمت، قرآن و حدیث کے علم سے نوازا اور وہ اسی علمی سوجھ بوجھ کے ساتھ
جو اس نے پائی فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو بھی سکھاتا ہے. تو رش کرنا جائز ہے، حسد کرنا ناجائز ہے. رش کیا ہے؟ مثلاً آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے اور وہ رات دن زکوٰۃ کے علاوہ رات دن روزانہ کچھ نہ کچھ خرچ کرتا ہے، غریبوں مسکینوں کی مدد کرتا ہے، محتاجوں کی اور بیواؤں کی وہ کرتا ہے. تو اس کو دیکھ کے اگر ہماری نیت ہی صرف یہ ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے تو میں بھی اس کی طرح خرچ کروں، تو اس کا اجر و ثواب اس کے برابر ہی ملے گا جو وہ خرچ کر رہا ہے روزانہ. اسی طرح کسی کو علم میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی علم کا شوق ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا علم سکھائیے کہ میں اس کو آگے بڑھاؤں، اس کو آگے پڑھاؤں، اس کو لوگوں کے تک پہنچاؤں. تو اس کے اوپر رش کرنے کا بھی اجر و ثواب. آپ نے وہ کام کیا نہیں لیکن چونکہ آپ نے نیت کی اور رش کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر و ثواب دیں گے. علم و ہدایت کی باتیں سیکھنے اور سکھانے کو زرخیز اور عمدہ زمین سے تشبیہ دی جاتی ہے جو خود بھی سرسبز ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی اناج گھاس چارہ وغیرہ مہیا کرتی رہتی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اس سے پہلے کہ تمہیں معاشرے میں بزرگی کا مقام ملے، علم دین کی سمجھ حاصل کر لو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا علم مال سے بہتر ہے کیونکہ مال کی تمہیں خود حفاظت کرنی پڑتی ہے مگر علم تو خود تمہاری حفاظت کرتا ہے. مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے مگر علم خرچ کرنے سے اور بڑھتا ہے. علم حاکم ہے اور مال محکوم ہے. یعنی علم حاکم ہے، یعنی اگر علم حاصل کرتے ہو تو گویا تم حاکم بن گئے، لوگوں کو آگے پہنچانے، اور مال کیا ہے؟ تم اس کے انڈر میں آگے، یعنی اس کی حفاظت تم کر رہے ہو. مالدار چل بسے لیکن علم والے زندہ رہتے ہیں اور رہتی دنیا تک زندہ رہیں گے. آج کتنے ایسے ہیں اسکالرس، امام بخاری، امام مسلم اور نسائی ترمذی، جن لوگوں نے لکھا اور محنت کی، آج دیکھو ان کی کتابیں موجود ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور وہ دنیا سے جا چکے ہیں. تو یہ چیزیں ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں. بے شک ان کے جسم مٹ گئے مگر ان کے کارنامے کبھی مٹنے والے نہیں. اسی بات کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے شعر کی شکل میں یوں بیان کیا ہے: ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجحال مال. ہم راضی ہیں اس فیصلے پر جو اللہ جبار نے ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمارے حصے میں علم آیا اور جاہلوں کے حصے میں مال آیا. فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم يبقى لا يزال. تو بے شک مال ہی جلدی ختم ہو جانے والا ہے اور یقیناً علم ہی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اسی طرح انبیاؤں کا جو علم ہے وہ کب کا جا چکے ہیں لیکن آج تک ان کا علم، ان کا نام قرآن میں موجود ہے جس کو ہم روزانہ پڑھتے ہیں. علماء کو انبیاء کا وارث اسی لیے کہا گیا کہ انبیاء نے درہم و دینار نہیں چھوڑے تھے بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کیا علم وحی چھوڑا اور اللہ ہی کی عطا کیا وہ حکمت سے اس علم کا عملی نمونہ بھی بن کر دکھایا. احمد کا سلسلہ بند ہو گیا اور ان کا سلسلہ بند ہو جانے کے بعد جس نے بھی اس علم حکمت کو حاصل کر لیا، بڑی دولت کا مظاہرہ کیا اور انبیاء کی آمد کے سلسلہ بند ہو جانے کے بعد جس نے بھی اس علم کو حکمت کو حاصل کر لیا بڑی دولت کا مالک بن گیا. اور یہ فضیلت اسی وقت ہے جب اس پر اپنی بھرپور کوشش سے عمل بھی کر لیا جائے. بے عمل عالم کی نصیحت دل پر اثر نہیں کرتی یا پھر جلد دل سے اتر جاتی ہے، کہاں یہ کہ وہ صدقہ جاریہ بنے. سہیل بن سعد بیان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے فرمایا: واللہ بلا شبہ اللہ پاک تیرے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت عطا فرما دے تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. کیونکہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ 5 سوال پوچھیں گے، 3 سوال قبر میں اور 5 سوال قیامت کے دن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان کے قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہ سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 باتوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. نمبر 1، عمر کیسے اور کن کاموں میں ختم کی. اب ہم لوگ رک کر سوچے کہ بچپن سے لے کے ہماری عمر جتنی بھی ہو چکی ہے کن کن کاموں میں اپنے آپ کو کھپایا اور کن کاموں میں ہم لوگوں نے اپنے آپ کو لگایا. اسی طرح اسپیشلی جوانی کہاں صرف کی، کیونکہ وہ طاقت کا وقت ہوتا ہے، وہ سمجھ بوجھ کا وقت ہوتا ہے، وہ عقل و شعور کی پختگی کا وقت ہوتا ہے. تو اس ٹائم میں ہم نے اللہ کے لیے کیا کام کیا اور دنیا کے لیے کیا کیا. پھر تیسرا سوال، مال کہاں سے کمایا. چوتھا، مال کہاں خرچ کیا. پانچواں، جو علم حاصل کیا اس پر کہاں تک عمل کیا.
تو یہ ساری 5 سوال کے بغیر پیر ایسے جیسے سیمنٹ کیسے گاڑ کے روک دیا جاتا ہے، ایسے پیروں کو روک دیا جائے گا۔ تیسری چیز جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی چیز ہم لوگوں نے پڑھے صدقہ جاریہ، دوسری چیز ہم لوگوں نے پڑھا کہ علم نافع، یعنی ایسا نفع دینے والا علم، جیسے کہ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تیسرا جو ثواب جاریہ والا عمل ہے وہ کیا ہے؟ نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرتی رہے۔ میت کے لیے زندوں کی طرف سے احسان ثواب کی صورت میں تیسری نفع بخش چیز اس کے دعائیں استغفار کرنا ہے۔ جس طرح زندہ انسان کھانے پینے کے محتاج ہوتے ہیں، اسی طرح مردے دعا کے انتہائی محتاج ہوتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اصل چیز نہیں دیتے، جو جس کے وہ محتاج ہیں، جس کے وہ بھوکے ہیں، اور کھانا کھلا کھلا کے اور وہ کر کر کے ساری چیزیں، تو یہاں کیا بتایا کہ وہ محتاج ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرمائیں گے تو آدمی عرض کرے گا یا اللہ یہ درجہ مجھے کیسے ملا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا تھا۔ بیٹا ہو بیٹی ہو، اولاد کے لیے آئے کہ کوئی بھی استغفار کثرت سے کرتے رہے۔ اس کے علاوہ نیک اولاد کے اعمال کا ثواب بغیر نیت کیے بھی والدین کو زندگی میں اور زندگی کے بعد پہنچتا رہتا ہے۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پاکیزہ تر کھانا جو تم کھاتے ہو اپنی کمائی سے ہے، اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی میں شامل ہے۔ اولاد کو قرآن و سنت کا تابع بنا کر مرنے والا قیامت تک اس کی کمائی کو وصول کرتا رہے گا۔ یعنی یہ اولاد کب ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گی؟ جب آپ نے اس کی اسلامی طریقے سے تربیت کی ہوگی، وہ سمجھتا ہوگا دین کو، وہ سمجھتا ہوگا ان ساری باتوں کو کہ میرے والدین کے مرنے کے بعد مجھے کرنا کیا ہے۔ اور دنیا میں بھی چونکہ آپ ایک بیج بونے کا اور درخت لگانے کا سبب بنے اولاد کے، اب وہ جو بھی خیر کا کام کرے گا اس کا ثواب آپ کو ملے گا، لیکن اگر وہ شر کا کام کر رہا ہے تو اس کا ثواب آپ کا، اس کو گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ اگر آپ اس میں شریک نہیں ہے تو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جس کی اولاد نہیں اس کے لیے کون دعا کرے؟ اہل خانہ، رشتہ دار، دوست، پڑوسی، استاد، شاگرد وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے۔ ان سب لوگوں کے ساتھ دکھ سکھ میں ہمدردی اور اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، اور اگر ان میں سے کوئی وفات پا جائے تو انہیں نہ صرف اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں بلکہ ان کے اچھے کاموں کا دوسروں کے سامنے تذکرہ کریں، اور ان کے برے کاموں یا زیادتیوں کو بھلا دیں۔ اگر آپ کے دل میں مرنے والوں کے لیے ایسے جذبات ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی موت پر دوسرے لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کے لیے ایسے ہی جذبات پیدا فرما دیں گے۔ یعنی ہم کسی اور کے لیے خیر خواہی کریں گے کیونکہ اب وہ مرنے والا تو محتاج ہو گیا نا، یا تو پیچھے سے کوئی دعا کرے یا اس کے لیے صدقہ کرے۔ تو اب ہم اگر کرتے ہیں کسی کے لیے تو ہمارے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کر دیں گے کہ جس کے دل میں ہمارے لیے محبت جاگے گی، اور وہ یوں ان کی طرف سے آپ کی مغفرت کے لیے دعائیں آپ کو قبر میں اور قیامت کے دن اور پلسرات پر فائدہ دیں گی، اور جنت میں آپ کے درجات کی بلندی کا باعث بنے گی۔ بے اولاد لوگوں کے لیے خصوصاً یہ نہایت کارآمد تجویز ہے۔ پھر اہل دنیا کی دعاؤں کے منتظر رہتے ہیں، جیسے کہ سورہ حشر آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے دعا کرتے ہیں اے میرے رب ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے بخش دیجیے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تمام جو پہلے چلے گئے دنیا سے، جو بعد میں آنے والے، ان سب کے لیے دعائے خیر اور دعائے مغفرت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مردوں کے حق میں دعا فرمانا بہت سی احادیث سے ثابت ہے۔ ایسی دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کرتے ہوئے فرمایا ایک مسلمان جب اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ اس آدمی کے پاس ایک نگران فرشتہ ہوتا ہے جو جب بھی آدمی اپنے بھائی کے حق میں دعا کرتا ہے تو نگران فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے بھی ایسا ملے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی مر گیا ہے تو اس کے لیے دعا کرے، نہیں، دنیا میں بھی کوئی مثلا آپ بیمار ہے، اب آپ کی بیماری دور نہیں ہو رہی، دوا لے رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میری طرح جو بھی بیمار ہے اللہ اس کو شفا کاملہ عطا فرما، تو فرشتے اس پر آمین کہیں گے اور کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ اس سے بھی وہی چیز دو جو یہ دوسروں کے لیے مانگ رہی ہے۔ پھر دعا سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت و قرات قرآن کو دعا کی قبولیت کا وسیلہ اور سبب بنا کر میت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت طلب کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے، مگر قرآن کا ختم کرانا اور صرف مخصوص دنوں میں قرآن ختم کرنے کی دوڑ میں حصہ لینا اور یہ سمجھنا کہ اس سے میت کو کوئی فائدہ پہنچے گا، ایسا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ کتاب ہدایت اور ہدایت و عمل کی زندوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ مرنے والے پر عمل و ہدایت کا دروازہ زندگی ختم ہونے کے ساتھ ہی بند ہو جاتا ہے۔ اب اسے بخشش اور درجات میں بلندی پانے کے لیے زندوں کی طرف سے دعاؤں کی ضرورت ہے، اور دعائیں اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں، بابرکت کلمات
کلام اور نیک کاموں کو وسیلہ بنا کر مانگی جائے تو اس کے ہاں ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور اتنی کرنا جتنی آسانی سے سمجھ کر اور عمدہ طریقے سے کی جا سکے، دعا کی مقبولیت کے لیے بہتر ہے۔ عبادات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے حضور کثرت کے مقابلے میں اخلاص کی زیادہ قدر کی جاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز کلیئر کر دیں کہ اس سے جواز نہیں ملتا کہ میت کے لیے قرآن پڑھا جا رہا ہے، یا کس لیے پڑھا جا رہا ہے۔ یعنی اگر آپ مثلاً قرآن روزانہ کی تلاوت کرنے کی عادت ہے، آپ پڑھتے اور پڑھنے کے بعد آپ دعا کرتے کہ یا اللہ آپ کا یہ کلام ہے اور کتنی خوبصورت وہ ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے بہترین، کیونکہ قرآن میں آپ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اس کو وسیلہ بنا کر دعا کرتی ہوں کہ میرے ماں باپ کی مغفرت عطا فرمائیے، ان کے درجات بلند کریے، اس طرح سے وہ کام آئے گا۔ لیکن خاص سب کو جمع کرنا یا خود 40 دن تک کا بیٹھ کے اتنا میں نے پارا پڑھا، اتنا قرآن پڑھا، یہ ساری چیزیں نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ کوئی بھی نیکی کا کام آپ نے صدقہ کیا، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی، میرے ماں باپ کے لیے بھی۔ اسی طرح کوئی بھی خیر کا کام آپ جو بھی کرے کسی کے ساتھ بھلائی کا، اس میں اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا شامل کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ کتنی بار پڑھی تھی، جو ہمارے وہاں رواج بنا دیا گیا ہے۔ جیسے ہی میت ابھی رکھی ہے، ابھی غسل دفن نہیں ہوا، فوراً وہ سارے لے کر آ جاتے ہیں اور سارے اس کے دانے اور وہ سب پڑھنا شروع کر دیتے۔ تو یہاں سوال یہ ہو رہا ہے کہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے نا یہ، جس کو قرآن نے مینشن کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو کتنی بار پڑھی؟ کہیں بھی درج نہیں۔ ہاں دعا میں تضرع، پورا اخلاص اور عاجزی ضرور شامل ہوگی، جو فوراً قبولیت کے درجے کو پہنچی۔ یعنی اتنی عاجزی سے انہوں نے مانگا کہ اللہ میں محتاج ہوں، کہ اب تو میں ایسی جگہ پہنچ گیا ہوں کہ جہاں پر مجھے آپ کے سوا کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، یا آپ کے سوا کوئی اس سے نکال ہی نہیں سکتا، میں کسی کو پکار ہی نہیں سکتا، کوئی میری مدد کر ہی نہیں سکتا۔ تو ایک دفعہ عاجزی اور انکساری سے پکارا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی 7 آسمان کے اوپر دعا قبول کی۔ اسی طرح اگر ہم بھی اپنے عزیز و اقارب کے لیے خود دعا کریں تو جو اخلاص ہمارے دل میں ہو سکتا ہے ویسا کسی دوسرے کے دل میں نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ایک بالکل فطری سی بات ہے کہ جو دل سے خود کی اولاد دعا کرے گی، تڑپ کر رو کر، ویسا کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ قاری کو لگا دیا، پڑھیے قرآن اور دعا کیجیے، اور وہ کرے تو ایک پروفیشنلی وہ کر رہا ہے، وہ دل سے کیوں کرے گا؟ اگر آپ کو محبت ہے اپنے مرنے والوں سے، اپنے ماں باپ سے، تو آپ دل سے دعا کیجیے۔ مثلا ہم جب بھی کسی غیر قرابت دار کی وفات کا سنتے ہیں، جو محسوسات میت کے افراد خانہ کو ہوتے ہیں وہ ہمارے نہیں ہوتے، گویا کہ اپنے قریب ترین اور پیارے عزیز جس چاہت، سنجیدگی اور اخلاص سے تلاوت اور دعا کر سکتے ہیں، اس جذبے سے یہ کام کوئی اور کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں تماشا کیسا بنتا ہے اس کا، کہ پاروں کو بانٹ دیا جاتا ہے، تم پڑھو تم پڑھو، اچھا تم پڑھ کے بھیج دینا، چلو گھر سے بھیج دینا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ ایک مذاق ہے۔ قرآن زندوں کے لیے ہے، یاد رکھیں۔ حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو ختم قرآن کی محفل میں قرآن مجید کے ادب کو بھی مد نظر نہیں رکھا جاتا، اور گفتگو ہی عام ہوتی ہے، حالانکہ محبت کے قرینوں میں ادب پہلا قرینہ ہے۔ پھر کافی غیر سنجیدہ اور لاپرواہی کے مناظر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مثلا کہیں دو لوگ ایک ہی پارا لے کر آدھا آدھا پڑھتے ہیں، ایک صفحہ ایک فرد اور ایک صفحہ دوسرا، یا پھر دو مل کر آدھا آدھا پارا بانٹ کر پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا صریحا غلط اور قرآن مجید کے ادب کے منافی ہے۔ کچھ کمر میں تکلیف یا کسی اور وجہ سے مجبوراً بیٹھے ہوتے ہیں، جبکہ کسی کو غیر ضروری مشقت میں ڈالنا بھی اسلامیہ دین۔ کوئی بیٹھ نہیں پا رہا لیکن اب وہ شرما حضوری میں بےچارہ بیٹھ رہا ہے، کیسے بھی پڑھ رہا ہے، اس کا دل نہیں لگ رہا ہے، اس کو نیند آ رہی ہے، یا جو بھی ہو رہا ہے، یا بیمار ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مزمل آیت نمبر 20 میں فرماتے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، بس جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو۔ کچھ مائیں ساتھ آئے چھوٹے بچوں کو بہلانے میں بار بار قرآن پاک پڑھنے اور چھوڑنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے سنجیدگی سے پڑھنے والی خواتین کی توجہ بھی متاثر ہوتی ہے۔ اگر یہی تلاوت گھروں میں سکون اور سہولت سے فراغت کے اوقات میں بیٹھ کر اور مرحوم کے ساتھ اپنے اپنے تعلق، محبت اور اپنی استطاعت کے مطابق کر لی جائے تو نہ صرف سب کے لیے بہتر ہو بلکہ درست طریقے سے قرآن پڑھنے کا حق بھی ادا ہو جائے۔ انسانوں کے لیے احکامات اور قوانین بنانے والی ذات عالی نے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ایسے کسی طرز عمل کو فرض قرار نہیں دیا جو انسانوں کے لیے نبھانا مشکل ہو یا اس کی ادائیگی میں بیزاری کا کوئی پہلو نکلتا ہو۔ البتہ قرآن خوانی کی محفل سے بہترین استفادہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ اسے دعا کے علاوہ درس و تدریس کا رنگ دیا جائے، تاکہ یہاں سے اٹھ کر جانے والے علم و ایمان کے اضافے سے فیض یاب ہوں۔ تو علم سیکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ حدیث، کچھ نہ کچھ ایسے آداب سیکھیں، کہ میت کے گھر جب جائے زیارت کی نیت سے تو کچھ نہ کچھ سکھا کر آئے۔
تاکہ وہ اس کا ثواب میت کو بھی ملے اور وہ کچھ نہ کچھ علم حاصل کر کے جائے. جو لوگ ہے بھلے سے وہ آپ کی بات ریجیکٹ کریں گے، دوبارہ وہ کریں گے، آپ کی حجت وہاں پر ختم ہو گئی کہ آپ نے ایک پیغام پہنچا دیا. صحیح حدیث جو آپ کو یاد تھی وہ آپ نے سنا دی، لوگوں کو اس کام کے لیے بتا دیا. اب آپ کے سامنے وہ چیز کر رہے ہیں یا آپ کے نکل جانے کے بعد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کو جواب دینا ہے. مرگ والے گھر میں لوگوں کے دل نرم اور خشیت الہی کی طرف نسبتاً زیادہ مائل ہوتے ہیں. ایسے موقع پر انہیں اللہ، قرآن اور سنت رسول سے جوڑنا نہایت مفید ہو سکتا ہے. نیز ایسے ماحول میں لوگ دین کی باتیں سننا بھی چاہتے ہیں، لہٰذا انہیں نہایت سلیقے اور حکمت بھرے انداز سے اللہ کے پیغامات، قرآن سیکھنے کی دعوت دیں. بلکہ ہو سکے تو چھپا ہوا کچھ علمی مواد بھی فی سبیل اللہ تقسیم کیا جانا چاہیے. جیسے کہ میں نے بتائی کہ جو مردوں اور عورتوں کے لیے دعا کا پرچہ ہے وہ ضرور چھپوا کر رکھے گھروں میں اور اس کو لے کر جائے. کچھ نہیں تو کم از کم ہم بول نہیں سکتے تو یہ کام تو کر سکتے کہ میت کے حق میں دیکھو یہ دعا کام آئے گی، یہ دعا کریں کثرت سے. ایسال ثواب کے کچھ اور طریقے بھی ہیں اس کے علاوہ، کہ جیسے کہ میت کا قرض چکانے میں مدد کرنا. اپنے اور میت کے لیے ثواب کے طور پر سب سے پہلے تو میت کے قرض کی ادائیگی کا معاملہ صاف کرانا. اگر مرنے والا اتنا مقروض تھا کہ اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے وہ قرض پورا نہیں ادا ہو پا رہا تو یہ اس کے ساتھ بڑی نیکی ہوگی کہ کوئی صاحب استطاعت عزیز یا کچھ وارث اور عزیز مل کر اس کے قرض کی ادائیگی کرا دیں، تاکہ اس کی روح قرض کے ساتھ معلق نہ رہے اور اپنے مقدر کیے گئے مقام تک پہنچ جائے. کیونکہ میت کا قرض ہم لوگ اس سے پہلے پڑھ چکے کہ جب تک اس کی ادائیگی نہیں ہوتی وہ معلق رہتی ہے اس کی روح. یعنی ابھی فیصلہ نہیں کیا جاتا کہ اس کو علیین میں ڈالا جائے یا سجین. اسی طرح شرعی نظر اگر اس نے کوئی مانی ہے، مرحوم نے اگر زندگی میں کوئی نظر مانی تھی جسے اللہ کا قرض کہا گیا ہے. نظر ماننا کیا ہے؟ اللہ کے اوپر ایک قرض ہو گیا تمہارا، تو وہ بھی وارث یا قرابت دار پوری کر دیں تو میت کے حق میں فائدہ مند ہوگا. سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، قبیلے جوخینہ کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور اس کی میری والدہ نے حج کی نظر مانی تھی لیکن حج کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئی، کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کی طرف سے حج ادا کرو، اسے ثواب مل جائے گا اور نظر بھی ادا ہو جائے گی. اور ہاں سنو، اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا نہیں کرتی؟ تو یہ نظر ماننا بھی ایک قرض ہے. اس نے عرض کیا جی ہاں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا قرض یعنی نظر ادا کرو، کیونکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے. سیدنا ابن عباس سے روایت ہے، قبیلے خسم کی ایک عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بوڑھے باپ پر حج فرض ہے لیکن وہ اونٹ پر سوار ہونے کی ہمت نہیں رکھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے باپ کی طرف سے حج ادا کرو. زندہ والدین کی طرف سے بھی فرض یا نفل نظر مانا ہوا حج بوجہ عذر حقیقی وہ خود نہ کر سکے تو اولاد یا کسی بھی دوسرے متقی عزیز کی طرف سے ادا ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ خود اپنا فرض حج پہلے ادا کر چکا. یعنی کون حج بدل کرے گا؟ جو اپنا فرض حج پہلے ادا کر چکا، اسے معروف میں حج بدل کہا جاتا ہے، اور حج بدل کرنے والے کا یہ اپنا نفلی حج ہوگا. اسی طرح روزے اگر مرنے والے پر ہیں، مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اگر وہ عارضی مگر حقیقی عذر، سفر، عارضی یا بیماری یا تکلیف کی وجہ سے ماہ رمضان کے یا نظر ماننے ہوئے نفلی روزے نہیں رکھ سکا تو عذر کے رفع ہوتے ہی انہیں پورا کر لے. اگلا ماہ رمضان آنے سے پہلے گزشتہ فرض روزوں کی قضا اور فدیے کی ادائیگی ہو جانی چاہیے. اسی طرح روزہ توڑنے کا کفارہ اس کی قضا جتنی جلدی ہو سکے ادا کر دیا جائے. اگر عذر حقیقی مستقل ہے، مثلا بڑھاپے کی، کمزوری یا شدید بیماری سے امید نہیں ہے کہ وہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ قضا پوری کر سکے، تو بہترین نیکی ہے کہ ولی وارث اس کی طرف سے حسب استعداد یہ روزے پورے کر دیں یا فدیہ دے دیں. اسی طرح حائضہ ہے یا نفاس والی ہے، قضا روزوں کی گنتی پوری کریں گی، فدیہ لازم نہیں. یعنی ان کے لیے فدیہ نہیں ہے بلکہ ان کو اپنی قضا پوری کرنا ہی ہے. پھر اسی طرح میت کی طرف سے بھی دوران علالت یعنی بیماری کے وقت فرض یا نظر کے روزوں کی قضا رہتی تھی، اور ورثہ کو اس کا علم ہو یا وصیت میں اس کا ذکر ملے تو ورثہ وہ روزے رکھ کر ایسال ثواب کے طور پر اس کی مدد کر سکتے ہیں. سیدہ عائشہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وفات پا جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کا ولی، اولاد، وارث، قریبی رشتہ دار روزے رکھے. سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور ان کے ذمے 1 مہینے کے روزے تھے، کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے پورا کیا جائے. کسی خاتون کی دوران حیض یا دوران نفاس فرض روزوں کے درمیان وفات ہو جائے تو اس صورت میں فدیہ مسکین کو کھانا دینا
یا ولی کی طرف سے روزے کی قضا ادا کرنا ہوگی۔ اسی طرح قربانی ایسا ثواب کے لیے میت کی طرف سے قربانی کی دلیل بھی ہمیں ایک حدیث مبارک سے ملتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو دو موٹے بڑے لمبے سینگ والے کالے اور سفید رنگت خصی مینڈے خریدتے، ایک اپنی امت کے ہر اس شخص کی طرف سے جو اللہ کو اکیلا سمجھتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کا بھی اقرار کرتا ہے، اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کی طرف سے ذبح کرتے۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ جس نے توحید اور رسالت کا اقرار کیا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہے، وہ دوسرے معاملات میں کتنا ہی اختلاف کرتا ہو بشرطیہ کہ اس کا درجہ کفر تک نہ پہنچتا ہو۔ دوسری بات یہ کہ امت میں اس وقت کے مسلمانوں کے علاوہ وہ لوگ بھی شامل تھے جو مسلمان ہو کر وفات پا چکے تھے، اور وہ تمام مسلمان بھی جو آئندہ پیدا ہو کر دنیا میں آنے والے ہیں، یعنی ہم سب کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قربانی کر دی۔ اسی طرح صدقہ و خیرات میت کے احصال ثواب کے لیے اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا بھی حدیث سے ثابت ہے۔ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میری والدہ اچانک فوت ہو گئی اور اگر کوئی وصیت نہیں کر سکی، میرا گمان ہے کہ اگر وہ بول سکتی تو صدقہ کرنے کو کہتی، کیا اب میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو اجر ملے گا، اور ساتھ ساتھ کیا مجھے بھی ان کو ثواب پہنچانے کا اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو پھر اس نے اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کیا۔ سعد بن عبادہ کی والدہ ان کی غیر موجودگی میں وفات پا گئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی اور میں موجود نہیں تھا، کیا میرا ان کی طرف سے اب صدقہ کرنا ان کو فائدہ دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میرا پھلدار باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ فوت ہو گیا ہے، کوئی وصیت بھی نہیں کی، اگر میں اس کی طرف سے خیرات کروں تو کیا یہ اس کی کوتاہیوں کا کفارہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ ایک اور حدیث کے مطابق عاص بن وائل سخمی نے وصیت کی کہ اس کی طرف سے 100 غلام آزاد کر دیے جائیں، اور ان کے بیٹے ہشام نے 50 غلام آزاد کر دیے، اور ان کے دوسرے بیٹے عمرو نے باقی 50 غلام آزاد کرنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے سوچا کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں، چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ میرے بھائی نے 50 غلام آزاد کر دیے، اب میرے ذمے 50 غلام باقی ہیں، کیا میں اپنے والد کی طرف سے یہ ادا کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ مسلمان تھا پھر تم چاہے اس کی طرف سے غلام آزاد کرو، صدقہ کرو یا حج کرو، سب کا اجر سے ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص سے اس طرح سے محاسبہ ہوگا کہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کوئی وکالت اور ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا۔ وہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اس کو اپنے اعمال کے سوا کوئی اور نظر نہ آئے گا، پھر بائیں طرف دیکھے گا تو ادھر بھی سوائے اپنے اعمال کے کسی اور کو نہ پائے گا، پھر وہ آگے نظر ڈالے گا تو جہنم کو اپنے سامنے موجود پائے گا۔ تو اے لوگوں، آگ سے بچنے کی فکر کرو، خواہ ایک کھجور کا آدھا حصہ ہی تمہارے پاس ہو، اس کو ہی صدقہ کیا کرو۔ پھر مفلس کو قرض معاف کر دینا یہ بھی صدقہ جاریہ میں سے ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا تو اپنے نوکر سے کہتا، دیکھو جس کو تم مفلس پانا اس کو قرض معاف کر دینا، شاید کہ ایسے اللہ تعالیٰ ہمارے بھی قصور معاف کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ وفات پا کر اللہ سے ملا تو اللہ نے اس کو بخش دیا۔ تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مفلس ہے، غریب ہے، مسکین ہے، قرضہ نہیں ادا کر سکتا تو اس کے قرض کو معاف کر دینا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح غلام آزاد کرنا، تو آج کے دور میں غلام آزاد کرنے کا تو رواج نہیں ہے، لیکن کوئی قیدی ہے اگر اس کی ضمانت کا وہ دے کے اس کے قید سے چھڑا لیا جائے اور وہ کیا جائے تو اسی طرح وفات پا جانے والے کی طرف سے کوئی وعدہ اگر اس نے کسی کے ساتھ کیا ہے تو اس کے وعدے کو پورا کرنے پر بھی اسے بھی اجر ملے گا اور دعا ملے گی، یہ بھی مسلمان کا حق ہے۔ سیدنا جابر بیان کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ بحرین کی طرف سے مال آ گیا تو تمہیں اتنا اتنا اور دوں گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے اور ان کی زندگی میں مال نہیں آیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے عہد خلافت میں جب بحرین سے مال آیا تو انہوں نے منادی کرنے کا حکم صادر فرمایا کہ جس شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال دینے کا وعدہ کر رکھا تھا یا جس نے آپ سے قرض لینا تھا تو وہ ہمارے پاس آئے۔ چنانچہ میں گیا اور اپنا حال عرض کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اچھا ایک لب دونوں ہاتھ ملا کر بھر کر لے لو۔ میں نے ان کو گنا تو 500 نکلے۔ ابو بکر نے مجھے 1000 اور دے دیے تو یہ 3 لب ہو گئے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو صحیح معنوں میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے۔ ان میں سے ہر کام سب سے پہلی تو کوشش کرنا ہے کہ ہم خود کریں، کیوں ہم وارثوں کے انتظار میں رہیں کہ وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعا کریں گے
یا ہمارے علم کو آگے پہنچائیں گے، یا پھر یہ کہ ہمارے لیے کنواں کھدوائیں گے یا ہمارے لیے کچھ کریں گے. ہم خود اس کام کو اپنے ہاتھ سے کرنے کی کوشش کریں. علم سیکھیں، سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہے. اس میں کچھ پیسہ نہیں لگتا، کوئی محنت نہیں لگتی ہے، تھوڑا سا وقت دینا ہوتا ہے اور تھوڑی سی اپنے دماغی صلاحیت لگانی پڑتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل میں جو اس کی وجہ سے سکون اتارتے ہیں، سکینت نازل کرتے ہیں، اس کا تو وعدہ ہی ہے ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے ہم کو اپنے لیے خود سامان جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس سارے کام کو جو کچھ ہم کریں اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے، اس کا طریقہ ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اس کی اجازت ہو قرآن میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، تب جا کے وہ کام ہمارے لیے بھی اور ہمارے فوت شدہ والدین کے لیے بھی اور آبا اجداد کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن سکتا ہے. تو ایسے تمام کاموں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کرنا ہے، اپنے ہاتھ سے کرنے کی کوشش کرنا ہے، اپنی صحت کی حالت میں کرنا ہے. کیونکہ ایک انسان دنیا میں موجود ہے لیکن اب وہ بیماری کی وجہ سے اس کا دماغ چلنا بند ہو گیا ہے، یا پھر وہ مال سے محتاج ہو گیا ہے، یا پھر وہ چلنے پھرنے سے محتاج ہو گیا. اب وہ چاہتا ہے کرنا لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا. وارثین بھی بس اس کو، گھر والے ایسے ہی اس کو محتاج کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ اب اس کی کب تک خدمت کریں، کیا کریں وہ کریں. تو ایسی محتاجگی کی عمر سے بھی اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے. اللہم انی اعوذ بک ان ارد الیہ ارذل العمر، اللہم اجعل اوسع رزقک الی کبر سنی وانقطاع عمری. تو یہ ساری چیزیں دعا بھی کرنا ہے، کوشش بھی کرنا ہے، اور اپنے ہاتھ سے جو جلد سے جلد. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بیمار ہوں گے تو صدقہ نکالیں گے یا کچھ نہیں، اپنی اچھی حالت میں مال کی محبت اللہ حبہ، یعنی جیسے لیس البر کی والی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ کی راہ میں مال دو، اللہ حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. تم کو محبت ہے مال کی اور اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرو. یا پھر اللہ تعالیٰ کو جو محبوب مال ہے حبہ، اس کی محبت میں خرچ کرو، اللہ کے لیے خرچ کرو. تو اس کا دوہرا فائدہ ہوگا، ایک تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، راضی ہوں گے اور اس کی وجہ سے اور زیادہ دیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ دوسروں کو اس کے ذریعے سے فائدہ پہنچے گا، اس کا کوئی کام بن جائے گا. تو قریب آ رہا ہے زکوٰۃ کا موسم. حالانکہ زکوٰۃ کے دماغ میں ایک چیز ہے کہ وہ رمضان میں ہی دینا ہے، حالانکہ وہ جب کوئی چیز خریدی ہے یا پیسہ رکھا ہے اس کا سال مکمل ہو گیا تو تب سے زکوٰۃ شروع ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال اب عادت بن گئی ہے رمضان کی، رمضان میں تو رمضان میں ہی تو زیادہ سے زیادہ پوری یہ نہیں آج کے دور میں سوچے کہ چونکہ سونا بہت مہنگا ہو گیا اب تو زکوٰۃ نکالنا بہت مشکل ہے. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا مال، اس کو کیا کرنا ہے کہ پوری زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے. چاہے کہ عورتوں کو اپنے سونے میں سے بیچ کر دینا پڑے لیکن وہ بھی کرے، اور یہ کام اپنے ہاتھ سے کریں اور لکھ کر رکھے گھر والوں کو بتا کر کہ اس سال 2025 کی میری اتنی زکوٰۃ نکلتی ہے، اس میں سے میں نے اتنا ادا کر دیا اور اتنا مجھے ادا کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم نہیں ادا کر سکے اور فوت ہو جائے تو رہ جائے گا نا ہمارے اوپر ایک قرض. تو اس کو لکھ کر اگر اپنے گھر والوں کی طرح وہ کریں کہ میرے اوپر اتنا زکوٰۃ باقی ہے اور مجھے اس سال کی ادا کرنی ہے، اور کوشش کریں کہ پہلی فرصت میں اپنے ہاتھ سے ادا کریں. نہیں ہے تو کم از کم لکھ کر رکھیں کہ گھر والے پیچھے اس کی زکوٰۃ پوری کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے. لاسٹ میں ایک چیز کا اعلان ہے کہ انشاءاللہ باذن اللہ 14 فیبروری کو ہم لوگ استقبالی رمضان کا پروگرام رکھیں گے، اور 16 فیب سے انشاءاللہ ہم لوگ دورہ قرآن کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول کرے، استقامت نصیب کرے. یہ ان محفلوں میں قرآن کی بیٹھ کر قرآن سیکھیں، پڑھیں، سنیں، کیونکہ یہ بہترین موقع ہے سال کا ایک کہ جس میں آپ ڈیلی ایک قرآن سن سکتے ہو. قرآن رمضان جو ہے قرآن کا مہینہ ہے، اس میں یعنی قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے. اس مہینے میں مبارک مقدس مہینے میں قرآن نازل ہوا، لہٰذا قرآن سے تعلق رمضان سے پہلے تیاری میں سے ایک تیاری ہے کہ دورہ قرآن ڈیلی ایک پارہ ہم سمجھیں، تاکہ جب رمضان کے مہینے میں گزرے تو انشاءاللہ باذن اللہ کہ ہمارا کسی حد تک کا قرآن مکمل ہو چکا ہو یا مکمل ہونے کے قریب ہو، کیونکہ رمضان میں بھی یہی ہوگا انشاءاللہ باذن اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب کرے. ہمارے ہر عمل جو بھی ہم اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں ان سب کو ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے آباء و اجداد کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدین ولمن دخل بیتی مؤمنا والمؤمنین والمؤمنات. اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہیں مومن مومنات ہیں، جتنے بھی مسلمات ہیں، اور جتنے بھی ہمارے والدین، ان سب کی مغفرت عطا فرمائے، ان کے درجات بلند کرے.
اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم کو ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. آمین یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. میسج آ جائے گا آپ لوگوں کو, سب تک ضرور پہنچائے. زیادہ سے زیادہ دورہ قرآن میں جوڑنے کی کوشش کریں. ایک پارا آپ ختم کرو گے اور ایک 5 لوگوں کو آپ جوائن کرو گے تو آپ کو 5 پارا ڈیلی پڑھنے کا اور سننے کا ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ قبول کرے ہم سب سے. آمین یا رحمۃ الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم